सामईन कराम, आप सुन रहे हैं मलिक सफदर हयात की तफ्तीशी दास्तानों के सिलसिले में एक दिलचस्प दास्तान की रुदाद जिसका नाम है ज़ेर ज़बर। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आएगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल माय वॉइस सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। दौलतमंद बुढ़ा दुनिया से रुखसत हो जाए तो ना खल्फ औलाद इत्मीनान का सांस लेती है कि एक खांसी ज़दा दायमुल मरीज का बोझ कंधों से उतर गया। वो ये बात भूल जाते हैं कि अनकरीब उन पर भी वो वक्त आने वाला है, और ये भी भूल जाते हैं कि उनका ऐशो आराम उसी बुढ़े का मरहून मिन्नत है। ये एक अलग मसला है कि रुखसत होने वाले ने वो दौलत जायज़ तरीकों से कमाई थी या नाजायज़ तरीकों से। आज मैं आपके सामने एक ऐसे ही बूढ़े शख्स का अहवाल पेश करना चाहता हूँ। उसकी उम्र 75 और 80 के दरमियान में थी। वो अपनी औलाद से सख्त परेशान था और कई बार थाने में आ चुका था। वो अपनी औलाद की ज्यादतियां बयान करने के बाद हमेशा रोने लग जाता था। उसका नाम औरंगजेब अब्बासी था। उसने अपनी फाल जिंदगी में जितनी दौलत कमाई थी उतनी ही नफरत भी कमाई थी। उसमें बेशुमार खूबियां भी थीं और खराबियां भी। दो खराबियां तो बहुत नुमायां थीं। पहली खराबी ये थी कि उसे तैश बहुत जल्दी आ जाता था। तैश की हालत में उस पर जनून तारी हो जाता था। फिर वो भूल जाता था कि उसके सामने कौन है, कोई काबिल एहतराम हस्ती है या कोई काबिल शफकत बच्चा है। उसकी बदजबानी और गालियां अच्छे खासे आदमी को उससे मुतनफ़र कर देती थी। उसे अपनी इस बुराई का बाखूबी एहसास था, मगर उस पर काबू पाना उसके बस में नहीं था। खसूसन बुढ़ापे में और ना खल्फ औलाद की मौजूदगी में इस आदत से छुटकारा पाना बहुत मुश्किल होता है। दूसरी बुराई उसकी ये थी कि उसने नाजायज जराए से दौलत कमाई थी। बहरहाल, कोई इंसान ना तो मुकम्मल अच्छाइयों का मजमुआ होता है और ना ही मुकम्मल बुराइयों का। इन बातों से कतई नज़र औलाद का बाहर सूरत ये फ़र्ज़ है कि वो वालदैन की बुढ़ापे में खिदमत करे। औरंगज़ेब अब्बासी से मेरी पहली मुलाकात हस्पताल में हुई थी। रात के 9-10 बजे मुझे इत्तला मिली कि एक बूढ़े शख्स को उसके घर वालों ने जहर दे दिया है और वो जानकुनी के आलम में हस्पताल में पड़ा है। मैं दो आदमियों को साथ लेकर फौरन हस्पताल पहुंच गया। डॉक्टर मरीज का मैदा साफ करने के अमल में मसरूफ थे, इसलिए हमें इंतजार करना पड़ा। अस्पताल में अब्बासी के चंद रिश्तेदार मौजूद थे और खासे परेशान लग रहे थे। एक बार एक शख्स जिसकी उम्र 55 साल के लगभग थी मुझे एक तरफ ले गया और रस्मी कलमात के बाद बोला, थानेदार साहब, मेरा नाम अनवर अब्बासी है। मैं अब्बासी साहब का बेटा हूँ। मैंने हैरत से उसका जायजा लिया। उसका लिबास मामूली, रंग सांवला, बाल ज्यादातर सफेद और सेहत खासी कमजोर थी। उसके चेहरे पर फिक्र फाके की अलामात पाई जाती थी। हालांकि मुझे बताया गया था कि अब्बासी एक दौलतमंद शख्स है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अब्बा जी को उनकी बीवी ने जहर दिया है। अनवर अब्बासी ने कहा, आप उसे गिरफ्तार कर लें। इंशाअल्लाह सब कुछ उगल देगी। इस कार्रवाई में उसका बेटा भी शामिल है। मैंने ताज्जुब से उसकी बात सुनी और पूछा, तुम्हारा मतलब है कि यह हरकत तुम्हारी माँ और तुम्हारे भाई की है? जनाब, कहाँ की माँ और कहाँ का भाई? उसने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा, अब्बा जी के दो ही शौक हैं, शादियां करना और तलाकें देना। उस औरत का छठा सातवां नंबर होगा। सरवर जान उसका नाम है। लड़के का नाम आलमगीर है। साथ ही लाई थी, लेकिन अब्बा जी उसे अपना बेटा बताते हैं। सरवर जान भी यही कहती है। अनवर अब्बासी, मुझे तुम्हारे अब्बा जी के शजराए नसब से कोई दिलचस्पी नहीं है। मैंने कहा, तुम्हारे पास इस बात का क्या सबूत है कि जहर तुम्हारी सुतेली माँ या सुतेले भाई ने दिया है? सबूत तो कोई नहीं है जी, उसने जवाब दिया। लेकिन जाहिर है जिसने खाना पकाया या जिसने खाना खिलाया, जहर भी उसी ने दिया होगा। और मैं उस औरत को सुतेली माँ कहलवाना पसंद नहीं करता। ये उम्र में मुझसे 2-3 साल छोटी ही होगी। किसने खाना पकाया था? मैंने पूछा। और किसने खिलाया था? मुझे यह भी मालूम नहीं, उसने जवाब दिया। अब्बा जी ने हमें हवेली बदर कर रखा है, हम हवेली में कदम नहीं रख सकते। हम दो भाई हैं और एक हमारी बहन है। हमारी माँ बहुत बूढ़ी और ज़ईफ है। हवेली में कौन रहता है? मैंने पूछा। हवेली में आजकल आलमगीर, उसकी बीवी मैमूना और उसकी सौतेली बहन शगुफ्ता रहती है। शायद एक बूढ़ी मुलाजमा भी है। शगुफ्ता की माँ को भी अब्बा जी तलाक दे चुके हैं। उसकी माँ का नाम नूर बीबी है। उसने दूसरा आदमी कर लिया है। शगुफ्ता उनके साथ मिली हुई है, सरवर जान और उसके बेटे के साथ।
خاصا پیچیدہ سلسلہ ہے، میں نے کہا۔ تم نے بتایا ہے کہ حویلی میں عالمگیر، اس کی بیوی میمونہ اور اس کی سوتیلی بہن شگفتہ رہتی ہے۔ سرور جان کا نام تم نے نہیں لیا، یہ عورت کہاں رہتی ہے؟ یہ ایک الگ کہانی ہے۔ سرور جان آج کل ایک اور شخص کے ساتھ رہتی ہے۔ ابا جی کے ساتھ اس کی انبن ہو گئی ہے، لیکن چوری چھپے حویلی بھی جاتی ہے، بلکہ زیادہ تر ادھر ہی رہتی ہے۔ اور تم کہاں رہتے ہو؟ میں نے پوچھا۔ میں اپنی ماں کے ساتھ الگ رہتا ہوں، اس نے جواب دیا۔ ادھر غریبوں کے محلے میں ہمارا ایک چھوٹا سا مکان ہے۔ ڈاکٹر نے اس بات کی تصدیق کر دی کہ اورنگزیب عباسی زہر خورانی کا شکار ہوا ہے، لیکن اس وقت وہ بیان دینے کے قابل نہیں تھا۔ اس پر نیم بے ہوشی طاری تھی۔ میں اپنے آدمیوں کے ہمراہ اس کی حویلی پہنچ گیا۔ اس وقت رات کافی ہو چکی تھی اور حویلی کی بتیاں بجھی ہوئی تھیں۔ مکینوں کو بیدار کرنے کے لیے ہمیں خاصے زور سے دستک دینا پڑی۔ 10-15 منٹ کے بعد اندر بتی روشن ہو گئی اور برآمدے سے ایک اونگتی ہوئی آواز سنائی دی۔ اس وقت کون پاگل نیند خراب کرنے آ گیا؟ بولنے والا کوئی نوجوان تھا۔ جا دیکھ تو صحیح، کسی عورت نے کہا۔ ضرور کوئی ہسپتال سے آیا ہوگا، میرا خیال ہے کہ تیرا باپ مر گیا ہوگا۔ ان کا لہجہ جذبات سے بالکل عاری تھا۔ رات کے سناٹے میں ان کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی، لیکن انہیں غالباً اس بات کا اندازہ نہیں تھا۔ پھر تو سونا نصیب نہیں ہوگا، نوجوان نے کہا۔ ابا جی صبح تک انتظار کر لیتے تو کیا حرج تھا؟ اے ایس آئی میری طرف دیکھ کر کہنے لگا، ملک صاحب، سن رہے ہیں آپ؟ یہ حال ہے آج کل کی اولاد کا۔ ماں باپ تو ان کے آرام و آسائش کے لیے جان ہلکان کر ڈالتے ہیں، اور یہ ہیں کہ ان کی موت سے ان کے آرام میں خلل پیدا ہوتا ہے۔ لمحہ بھر کے بعد نوجوان نے پھاٹک کا چھوٹا دروازہ کھولا۔ عورت اس کے پیچھے تھی۔ ان دونوں کی مختصر گفتگو سننے کے بعد میں بہت غصے میں تھا۔ دروازہ کھولتے ہی میں نے نوجوان کو ایک طرف دھکیلا اور اپنے ساتھیوں کو اندر داخل ہونے کا اشارہ کرتے ہوئے اندر گھس گیا۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ عورت چلائی۔ باہر کھڑے ہو کر بات کریں، کچھ خوف خدا کریں۔ نوجوان کی عمر 22-23 سال کے لگ بھگ تھی۔ بلب کی روشنی میں نے دیکھا وہ لمبے قد کا خاصا مضبوط نوجوان تھا۔ اس نے کرتا پاجامہ پہن رکھا تھا۔ عورت کی عمر 50 سال سے اوپر نظر آتی تھی۔ وہ خاصی تند مزاج عورت معلوم ہوتی تھی۔ وہ مسلسل بولے جا رہی تھی۔ ہم قتل کی تفتیش کرنے آئے ہیں، میں نے تہکمانہ لہجے میں کہا۔ شور مچانے کی ضرورت نہیں ہے۔ گھر کے اندر جتنے افراد ہیں انہیں ایک کمرے میں جمع کرو، کوئی شخص بھاگنے کی کوشش نہ کرے۔ عورت نے چیخ کر کہا، اس وقت آپ حویلی سے چلے جائیں۔ جو کچھ پوچھنا ہے صبح آ کر پوچھیں، ہم لوگ آرام کر رہے ہیں۔ میں نے ایک سپاہی سے کہا، فوراً تھانے جاؤ اور 6-7 آدمی ساتھ لے کر جلدی واپس آؤ۔ حضور والا، مسئلہ کیا ہے؟ نوجوان نے اکڑ کر پوچھا۔ میں نے اس کا گریبان مضبوطی سے پکڑ کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، بچو، مسئلہ تو تم بڑی اچھی طرح سمجھتے ہو۔ انجان بننے کی کوشش مت کرو۔ نام کیا ہے تمہارا؟ دیکھیں جناب، آپ گریبان چھوڑ کر بات کریں۔ میں نے کوئی قصور نہیں کیا، میرا نام عالمگیر عباسی ہے۔ کچھ پتہ تو چلے کہ بات کیا ہے، عورت نے کہا۔ آپ میرے بچے پر کیوں ظلم کر رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ سرور جان تھی، اورنگزیب عباسی کی چھٹی یا 7ویں بیوی۔ تمہارا باپ کہاں ہے؟ میں نے عالمگیر سے پوچھا۔ ابا جی تو ہسپتال میں ہیں، اس نے جواب دیا۔ ان کی طبیعت خراب ہے، ہم نے خود انہیں ہسپتال میں داخل کروایا ہے۔ میں انہیں اندر لے گیا اور بیٹھک میں بٹھا دیا۔ اسی اثنا میں دیگر افراد بھی بیدار ہو چکے تھے۔ میں نے ان سب کو بھی بیٹھک میں جمع کر لیا۔ وہ تعداد میں 7-8 تھے۔ ان میں عالمگیر کی بیوی میمونہ، سوتیلی بہن شگفتہ، ایک بوڑھی ملازمہ، ایک 2 سالہ بچہ اور ایک 35-36 سالہ مرد شامل تھا۔ اس کا نام اشتیاق علی معلوم ہوا۔ اس کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ ملازم ہے، لیکن وہ حویلی کے ایک کمرے سے برآمد ہوا تھا اور ملازم لگتا نہیں تھا۔ میں نے اے ایس آئی کے ہمراہ سب سے پہلے باورچی خانہ چیک کیا۔ وہاں تمام برتن دھلے ہوئے رکھے تھے۔ 2 ہانڈیوں میں تھوڑا تھوڑا سالن موجود تھا۔ چنگیر میں چند بچی کچی روٹیاں بھی پڑی تھیں۔ اے ایس آئی نے کہا، ملک صاحب، ہمیں کھانے کا نمونہ لیبارٹری ٹیسٹ کے لیے محفوظ کر لینا چاہیے، لیکن میرے خیال میں اس کا کچھ فائدہ نہیں تھا۔ اگر سارے کھانے میں زہر ہوتا تو گھر کے تمام افراد پر اس کا اثر ہوتا۔ واضح طور پر زہر عباسی کے کھانے یا پینے کی کسی چیز میں ملایا گیا تھا، اور زہر ملانے والے نے بقیہ کھانا یقیناً پھینک دیا تھا اور احتیاطاً تمام برتن بھی دھو ڈالے تھے۔ لہٰذا ہانڈیوں کے سالن کو لیبارٹری ٹیسٹ کے لیے لے جانا فضول ہی تھا۔ میرے استفسار پر گھر والوں نے بتایا کہ کھانا ملازمہ نے پکایا تھا اور سب نے ایک ساتھ ہی کھانا کھایا تھا۔ سب میں عباسی کے علاوہ 3 افراد شامل تھے، یعنی شگفتہ، عالمگیر اور اس کی بیوی میمونہ۔
सरवर जान का कहना था कि वो उस वक्त घर पहुंची थी जब अहले खाना खाना खा चुके थे, लेकिन उसका बयान दुरुस्त मालूम नहीं होता था। मैंने शगुफ्ता से पूछा, तुम्हारे अब्बा ने खाने के बाद दूध पिया था या चाय? उसकी शक्ल व सूरत वाजबी सी थी। उम्र 23-24 साल के करीब थी। मैंने अंदाजा लगाया कि वो खामोश तबीयत मगर बाखबर लड़की थी। दूध पिया था, उसने जवाब दिया। दूध के साथ दवाई भी खाई थी। कोई ताकत की दवाई है, रोज ही खाते हैं। उसके 10 मिनट के बाद उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया कि उनके पेट में मरोड़ उठ रहे हैं। अल्लाह जाने अचानक क्या हुआ था, हमने उन्हें अस्पताल पहुंचा दिया। मैंने पूछा, दूध किसने उन्हें दिया था? मैंने दिया था, भाभी ने गर्म करके गिलास में डाल दिया और मैंने ले जाकर उनकी मेज पर रख दिया। मैंने मैमूना से पूछा, जब तुमने दूध गर्म किया उस वक्त बावर्ची खाने में कौन कौन था? बस रहमते थी और मैं थी, उसने जवाब दिया। रहमते बर्तन धो रही थी, मैंने दूध गर्म करके रखा ही था कि मुन्ना रोने लगा। मैं मुन्ने को देखने चली गई और खाला से कहा कि वो शगुफ्ता के हाथ अब्बा को दूध भिजवा दें। रहमतें उनकी मुलाजमा थी और खाला वो अपनी सास को कहती थी। गोया उस वक्त सरवर जान भी घर में मौजूद थी। मैंने शगुफ्ता से पूछा, तुम्हारे अब्बा अपनी दवाएं कहाँ रखते हैं? अपने कमरे में, अलमारी के अंदर, उसने जवाब दिया। उन्होंने कोई गलत गोली खा ली होगी, अलमारी भरी पड़ी है दवाइयों से। पता नहीं किस जमाने की दवाएं पड़ी हैं। मैंने अब्बासी की ख्वाबगाह में जाकर उसकी दीवारी अलमारी का जायजा लिया। लड़की ठीक ही कहती थी, वहां बेशुमार दवाएं रखी थी। गोलियां, शरबत, हकीमी माजूनें, कुश्ते और जाने क्या क्या। कुछ नई दवाएं थीं, कुछ पुरानी थीं, हर चीज पर गर्द अटी हुई थी। दवाइयों के अलावा चंद फाइलें और कई मुतफर्रिक चीजें उस अलमारी में पड़ी थीं। अब्बा इस अलमारी को हमेशा ताला लगा कर रखते हैं, शगुफ्ता ने मजीद कहा। आज अचानक तकलीफ की वजह से ताला लगाना भूल गए। हमें उनकी किसी चीज को हाथ लगाने की इजाजत नहीं है, ना सफाई करने की और ना दवा खिलाने की। घर वालों को ये तो यकीनन मालूम होगा कि अब्बासी कौन सी दवा किस वक्त खाता है। मैंने सोचा, मुमकिन है कि उनमें से किसी ने दवा बदल दी हो या किसी कुश्ते में जहर मिला दिया हो। चूंकि अलमारी खुली थी, इसलिए इस बात का कोई इम्कान नहीं था कि जहर आलूद दवा या कुश्ता अपनी जगह पर मौजूद होगा। मैंने अब्बासी की ख्वाबगाह को सील कर दिया और आलमगीर और सरवर जान को पूछगुछ के लिए अपने साथ थाने ले गया। ताहम मैं अब्बासी का बयान सुने बगैर उन पर कोई दबाव नहीं डालना चाहता था। अगले रोज 11 बजे के बाद एक बूढ़ा शख्स अनवर अब्बासी के हमरा थाने पहुंचा। वो खासा कदावर और भारी भरकम शख्स था, ताहम उसकी चाल में नकाहत पाई जाती थी। वो आहिस्ता से चलता हुआ मेरे कमरे में दाखिल हुआ और एक कुर्सी पर बैठ गया। मैंने अंदाजा लगाया कि अपने वक्त में वो खासा बारोब शख्स रहा होगा। उसने पाटदार आवाज में सलाम किया, फिर बोला, थानेदार साहब, मेरा नाम औरंगजेब अब्बासी है। मुझे सुबह ही पता चला है कि आपने मेरे बच्चे को गिरफ्तार कर लिया है। मैं इसी सिलसिले में आपके पास हाजिर हुआ हूँ। हमने अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया, मैंने जवाब दिया। डॉक्टर ने हमें बताया था कि आपको जहर दिया गया है। मैं पूछगुछ के लिए आपकी हवेली गया था। वहां से मैं आपकी बीवी और बेटे को पूछगुछ के लिए थाने लाया हूँ। उन्होंने रात थाने में गुजारी है। बकिया कार्रवाई आपके बयान के बाद की जाएगी। मेरी कोई बीवी नहीं है, मैं अपने बच्चे की खातिर यहाँ आया हूँ। डॉक्टर मुझे इजाज़त नहीं दे रहा था, लेकिन मैं ज़बरदस्ती चला आया हूँ। बहुत मुश्किल से यहाँ पहुँचा हूँ मलिक साहब। औलाद की मोहब्बत बहुत बुरी चीज़ है। उसने रोना शुरू कर दिया। औलाद कैसी भी हो, इंसान उसकी तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरे बेटे को बुलाएं, मैं उसे देख कर तसल्ली करना चाहता हूँ। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। मैं रात भर उसके लिए तड़पता रहा हूँ। मुझे उसके बेटे की बातें याद आ गईं। उसे तो अपने बाप की जिंदगी से ज्यादा अपने आराम की फिक्र थी, और बाप उसकी तकलीफ के ख्याल से सारी रात तड़पता रहा था। उसकी बातें सुनकर अनवर अब्बासी के चेहरे पर नागवारी नमूदार हो गई। वो बोला, अब्बा जी, हम भी तो आप ही की औलाद हैं। तभी मुझे याद आया कि अनवर अब्बासी को हवेली में दाखिल होने की इजाजत नहीं थी। अजीब तजाद था। अब्बासी जिस बेटे के लिए तड़प रहा था, वो तो हवेली में आराम कर रहा था, और जिस बेटे को उसने हवेली बदर कर रखा था, उसने सारी रात अस्पताल में बाप की तीमारदारी करते गुजार दी थी। अब्बासी साहब, मैंने सुना है कि उस बेटे को हवेली में दाखिल होने की इजाजत नहीं, मैंने कहा। मलिक साहब, मैं क्या करूं? ये लोग जब भी हवेली में आते हैं, फसाद शुरू हो जाता है। इसके 6 बच्चे हैं, इसकी छोटी बहन आमना के 5 बच्चे हैं। उससे छोटा भाई अजमल है, वो आवारा है, चोरों बदमाशों में उठता बैठता है। 2 दफा जेल भी जा चुका है। मैं इस उम्र में इन लोगों के लिए कुछ नहीं कर सकता।
अब्बा जी ने सारी उम्र भी हमारे लिए कुछ नहीं किया, अनवर अब्बासी ने हौले से कहा। थानेदार साहब, ये बड़े उलझे हुए मसले हैं, अब्बासी ने कहा। आप मेरे बेटे को बुलवाएं। अब्बासी साहब, ये जहर का क्या मसला है? मैंने पूछा। रात को आपके एक दोस्त ने रपट लिखवाई है कि आपके घर वालों ने आपको खाने में जहर दे दिया है। डॉक्टर ने भी यही बताया है। मुझे किसी ने जहर नहीं दिया, मैंने गलती से कोई गलत दवा खा ली थी। उसके इस बयान के साथ ही हमारा काम खत्म हो गया। मैंने उसकी बीवी और बेटे को जाने की इजाज़त दे दी। इसके साथ 8 माह बाद अब्बासी एक बार फिर थाने आया और कहा कि वो एक रपट दर्ज करवाना चाहता है। उसके साथ एक अधेड़ उम्र शख्स था जिसने अपना नाम अमजद अली बताया। मलिक साहब, मुझे अपने रिश्तेदारों से जान का खतरा है, अब्बासी ने कहा। मैं रपट लिखवाने आया हूँ। आपको कौन कौन से रिश्तेदारों से जान का खतरा है? मैंने पूछा। उनके नाम क्या हैं? कोई एक हो, नाम तो बताऊं। सब के सब जायदाद के चक्कर में मेरी जान के दुश्मन हो रहे हैं। गोया आपको अपने वर्सा से खतरा है, यानी अपनी औलाद और अपनी बीवियों से। आपके बच्चे कितने हैं? 13-14 के करीब होंगे, उसने जवाब दिया। उसे सही तादाद मालूम नहीं थी, सबके नाम भी याद नहीं थे। बकौल उसके वो उसकी 5 बीवियों की औलादें थीं, जिनमें से 4 को वो तलाक दे चुका था। सरवर जान 5वीं और आखिरी बीवी थी। उससे एक बेटा और एक बेटी थी, दोनों ही शादीशुदा थे। बेटी का नाम रजिया था, उसका ससुराल शेखुपुरा में था। उसके भाई आलमगीर का जिक्र आप सुन चुके हैं। अब्बासी की बातों से अंदाजा होता था कि वो आलमगीर और रजिया को शुबे से बाला रखना चाहता था। उसे ज्यादा खतरा सरवर जान और उसके रिश्तेदारों से था। इसी तरह दीगर 4 बीवियों और उनकी दर्जन भर औलाद से भी उसे खतरा था। ये सब हवेली से बाहर रहते थे और निस्फ दर्जन से ज्यादा दूसरे इलाकों में रहते थे। मुझे उन सब के नाम याद नहीं रहे, ना ही उनके बाद के वाकयात में कोई खास दखल है। अब्बासी के इसरार पर मैंने रपट दर्ज कर ली, लेकिन मेरे ख्याल में एक 80 साला बूढ़े को कोई अहमक ही कत्ल करने की कोशिश कर सकता था। बहरहाल उस रपट की बुनियाद पर मैं मुतल्लिका लोगों से मिलकर औरंगजेब अब्बासी और उसकी बीवी के बारे में मालूमात इकट्ठी करता रहा। अब्बासी हकूमत के एक ऐसे महकमे में मुलाजिम रह चुका था जहां मुख्तलिफ तरीकों से नाजायज दौलत इकट्ठी करने के बेशुमार मौके थे। महकमे का जिक्र करने का कोई फायदा नहीं। अब्बासी की उम्र से आपने इस बात का अंदाजा लगा लिया होगा कि उसका जमाना मुलाजमत अंग्रेजी दौरे हुकूमत में था। उसकी तमाम शादियां भी उसी जमाने की थीं। इस किस्म की कहानियों में वाकयात की तरतीब का मसला बड़ा पेचीदा होता है। वाकयात को उनकी असल तरतीब के साथ पेश नहीं किया जा सकता। इससे कहानी अपनी दिलचस्पी खो देती है और गैर जरूरी तवालत भी इख्तियार कर जाती है। लिहाजा मैं एक अहम वाक़े को छोड़कर थोड़ी सी बैकग्राउंड बताना चाहता हूँ। अब्बासी के पुराने साथियों ने उसके मुतल्लिक बताया कि वो अपने वक्त में बहुत दबंग और बारोब शख्स था। कोई शख्स 10 सेकंड तक उसकी आंखों में आंखें डालकर बात नहीं कर सकता था। अपने महकमे में वो वाहिद शख्स था जो अंग्रेज अफसरों के साथ उन्हीं के लहजे में बात करता था। उसके मातहत उसकी मौजूदगी में कुर्सी पर बैठने की जुर्रत नहीं कर सकते थे। कहते हैं कि जब वो गुस्से में किसी को डांटता था तो उसके दफ्तर की दीवारें तक हिल जाती थीं। उसने नाजायज दौलत बहुत कमाई, मगर अपने काम के साथ कभी नाइंसाफी नहीं की। वो 10-12 घंटे रोजाना काम करता था और अपने मातहतों से भी भरपूर काम लेता था। सख्त तबीयत होने की बावजूद वो हुस्न परस्त शख्स था और यही उसकी निस्फ दर्जन शादियों और तलाकों की बुनियादी वजह थी। बताने वालों ने मुझे बताया कि वो बड़े एहतमाम से शादी करता था, मगर कुछ ही अरसे के बाद बीवी पर जुल्म शुरू कर देता था। बिला आखिर औरत या तो खुद ही उसका घर छोड़कर चली जाती थी या वो उसे तलाक देकर घर से निकाल देता था। इस दौरान में वो 2-3 बच्चों की मां बन चुकी होती थी। कुछ औरतों ने दूसरी शादियां कर लीं और कुछ सुलह की उम्मीद पर इंतजार करती रहीं। अनवर अब्बासी की मां आयशा बीबी भी ऐसी औरत थी। उसने अब्बासी से अलहदगी के बाद अपनी जिंदगी बच्चों की तालीम और तरबियत के लिए वक्फ कर दी थी। अब उसकी उम्र भी 75 साल से ऊपर हो चुकी थी। उसके 3 बच्चे, 2 लड़के और 1 लड़की, पल तो गए थे मगर मुआशरे में कोई मुकाम हासिल ना कर सके थे। उनकी माली हालत अब्बासी के नौकरों से भी बदतर थी। एक मौमर शख्स ने मुझे बताया कि आयशा बीबी से शादी के बाद जब अब्बासी के यहाँ कोई बच्चा नहीं हुआ तो उसने दाता गंज बख्श के मज़ार पर जाकर औलाद के लिए मन्नत मानी थी। मज़कूरा शख्स ने बड़े दुख से मुझे बताया कि उसी औलाद को उसने अपनी आंखों से भीख मांगते देखा है, जबकि उनका बाप मुजरों और तमाशों में दौलत लुटाता फिरता था। छोटी उम्र में वो बच्चे बाप से ऐसा खौफ खाते थे कि उसके साय से भी दूर भागते थे।
اس زمن میں میں نے واقعات تو بے شمار سنے، مگر میں ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ایک صبح عائشہ بی بی کے گھر میں کھانے کو کچھ بھی نہیں تھا، بھوکے بچے ماں کا منہ تک رہے تھے۔ ان دنوں انور عباسی کی عمر 12-13 برس کے لگ بھگ تھی۔ ماں نے انور اور آمنہ سے کہا کہ وہ اپنے باپ سے کچھ پیسے مانگ لائیں۔ بچے اکیلے جاتے ہوئے جھجک رہے تھے۔ ماں ان کے ساتھ ہو لی اور عباسی کے مکان سے کچھ دور رک کر بچوں کو آگے بھیج دیا۔ حویلی عباسی نے بعد میں خریدی تھی، ان دنوں وہ ایک عام سے مکان میں رہتا تھا۔ وہ رات کا وقت تھا، بچے ڈرتے جھجکتے باپ کے گھر تو پہنچ گئے، مگر دروازہ کھٹکھٹانے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ کچھ دیر کے بعد ایک ملازم نے بچوں کو مشکوک حالت میں دروازے کے پاس کھڑے دیکھا تو انہیں پکڑ کر اندر لے گیا۔ اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ عباسی کے بچے ہیں۔ بچے باوجہ خوف کچھ نہ بول سکے۔ ملازم انہیں ایک نوجوان عورت کے پاس لے گیا جس نے خاصا بھڑکیلا لباس پہن رکھا تھا۔ بی بی جی، یہ بچے چوری کی نیت سے دروازے کے پاس چھپ کر کھڑے تھے، ملازم نے کہا۔ اگر میری نظر نہ پڑتی تو یہ کوئی قیمتی چیز لے کر چمپت ہو جاتے، شکل سے ہی آوارہ لگتے ہیں۔ عورت نے دونوں کے منہ پر تڑاک تڑاک تھپڑ رسید کیے اور پوچھا، کون ہو تم؟ یہاں کیا کرنے آئے تھے؟ آمنہ رونے لگی، اس کی عمر اس وقت 8-9 سال کی تھی۔ ہم ابا سے ملنے آئے ہیں، انور نے جواب دیا۔ ہم چور نہیں ہیں، ابا کے بیٹے ہیں۔ ابا کے لاڈلے، ہمارے گھر میں تیرا ابا کہاں سے آ گیا؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ دوسرے کمرے سے عباسی کی گونجدار آواز سنائی دی۔ کون ہیں یہ بچے؟ یہ 2 چور پکڑے ہیں میں نے۔ عورت نے دونوں کو کان پکڑے اور انہیں کھینچتی ہوئی دوسرے کمرے میں لے گئی۔ یہ چوری کے ارادے سے گھر میں گھسے تھے۔ اگر شرفو نہ دیکھ لیتا تو یہ کوئی چیز لے کر بھاگ جاتے۔ عباسی نے اپنے ہی بچوں کو دیکھا تو بجائے نرمی کے اس کا پارا چڑھ گیا۔ غصے سے بولا، کیوں آئے ہو یہاں؟ کس نے بھیجا ہے؟ ماں کہاں ہے تمہاری؟ بچے خوف سے کانپنے لگے۔ انور نے ڈرتے ڈرتے کہا، امی ادھر دور کھڑی ہیں، انہوں نے ہمیں… ابھی اس کی بات پوری بھی نہیں ہوئی تھی کہ عباسی نے اس کے منہ پر تھپڑ مارا اور وہ فرش پر گر گیا۔ تیری ماں ادھر کھڑی ہے، اس نے کہا۔ اس نے ضرور تجھے چوری کرنے یہاں بھیجا ہے۔ ابا، ابا گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، آمنہ نے روتے ہوئے کہا۔ امی نے کہا تھا کہ ابا سے کچھ پیسے لے آؤ۔ یہ آپ کے بچے ہیں؟ عورت نے گھبرا کر پوچھا۔ انہوں نے مجھے بتایا ہی نہیں۔ گھر میں کھانے کو نہیں ہے، عباسی نے کہا۔ کیا کرتی رہتی ہے تمہاری ماں؟ کیوں نہیں کما کے کھلاتی تمہیں؟ نکل جاؤ یہاں سے، اگر میں نے دوبارہ تم دونوں کو یہاں دیکھ لیا تو ٹانگیں توڑ دوں گا۔ بچے الٹے پاؤں پیچھے ہٹنے لگے۔ عورت کو ترس آ گیا۔ اس نے 2 چاندی کے روپے اندر سے نکال کر انور کے ہاتھ پر رکھے اور کہا، یہ لو، یہ اپنی امی کو دے دینا۔ رکو، عباسی نے تہکمانہ لہجے میں کہا، پیسے واپس کر دو۔ ان کو ایک دفعہ پیسے دے دیے تو یہ بار بار یہاں آئیں گے، اور یہ بات مجھے پسند نہیں ہے۔ رہنے دیں، عورت نے اصرار کیا، بیچارے بھوکے ہیں، کیسے سنگ دل باپ ہیں آپ۔ عباسی قدرے نرم پڑ گیا، بولا، ٹھیک ہے رکھ لو یہ پیسے، لیکن آئندہ ادھر کا رخ نہ کرنا۔ اس زمانے کے 2 روپے آج کے 200 روپے سے بھی زیادہ قیمتی تھے۔ انور نے چاندی کے ان روپیوں کو مٹھی میں دبایا اور اپنی بہن کے ہمراہ فی الفور وہاں سے نکل گیا۔ مار کھانے کے باوجود وہ دونوں خوش تھے۔ اس بات کو 40 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا تھا۔ آمنہ اور انور عباسی کی عمر 50 سال سے تجاوز کر چکی تھی، لیکن باپ کے گھر کے دروازے ان پر ہنوز بند تھے۔ آپ میں سے اکثر لوگوں کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئے گی۔ کوئی باپ اپنی اولاد کے معاملے میں اتنا سنگ دل نہیں ہو سکتا، لیکن یقین کریں عباسی ایسا ہی شخص تھا۔ بعد میں اس نے اپنے ان بچوں کی مالی مدد بھی کی تھی۔ یہ بات خود عباسی نے مجھے بتائی تھی۔ اس نے آمنہ کی شادی پر پورا جہیز دیا، انور اور اجمل کو کاروبار کرنے کے لیے رقم دی، لیکن دونوں کا کاروبار فیل ہو گیا۔ عباسی نے کہا کہ لڑکے نااہل تھے، اس لیے کاروبار نہیں چل سکا، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کاروبار کی ناکامی میں لڑکوں کی نااہلی کا کوئی دخل نہیں تھا۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ جس پیسے سے کاروبار شروع کیا گیا تھا وہ حرام کا پیسہ تھا، ناجائز ذرائع سے حاصل کیا ہوا پیسہ۔ ایسے پیسے کا کاروبار تو فیل ہی ہونا تھا۔ عباسی کی دوسری بیویوں کے قصے بھی میں نے سنے، ہر قصہ اپنی جگہ ایک الگ کہانی ہے۔ ان بیویوں نے عباسی کو ایک سنگ دل اور نفس پرست انسان قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ ایسے شخص کو سرعام پھانسی پر لٹکا دینا چاہیے۔ انہیں تعجب اس بات پر تھا کہ ایسے شخص کو اللہ نے کیوں ڈھیل دے رکھی تھی۔ خلاصہ کلام یہ کہ عباسی صحت اور تندرستی کے دنوں میں ایک تند مزاج اور ظالم شخص تھا۔ وہ اپنی مرضی کے خلاف کوئی بات برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ بیویوں کی پٹائی تو اس کے معمولات میں شامل تھی۔ اس کے باوجود وہ ہر چند سال کے بعد ایک نئی بیوی بیاہ لاتا،
اس فن میں وہ خاصا ماہر تھا۔ اب میں آپ کو اس کی آخری شادی کا احوال سناتا ہوں۔ یہ شادی اس کی زندگی میں بڑی اہمیت کی حامل تھی۔ وہ غالباً 1930 یا اس سے پہلے کا زمانہ تھا۔ اورنگزیب عباسی ان دنوں لاہور میں متعین تھا اور خاصے عروج پر تھا۔ اگرچہ اس وقت اس کی عمر 55-56 سال کے قریب تھی، تاہم وہ ایک خوش شکل، اسمارٹ اور باروب شخص تھا۔ ہر وقت سوٹ اور فلیٹ ہیٹ میں نظر آتا تھا۔ ایک روز اسے سرکاری کام کے سلسلے میں کچہری جانا پڑا۔ وہاں اس نے ایک حسین اور پرکشش لڑکی کو پولیس کی تحویل میں دیکھا۔ لڑکی کی عمر 20-22 سال کے لگ بھگ تھی۔ وہ 2 سپاہیوں کی نگرانی میں سیشن کورٹ کے باہر کھڑی تھی۔ اس کی پریشانی اور بے بسی اس کے حسن میں اور اضافہ کر رہی تھی۔ عباسی نے لڑکی کو دیکھا اور دیکھتے ہی اس پر فریفتہ ہو گیا۔ اس وقت اس کے ساتھ اس کا ایک اسسٹنٹ اور ایک وکیل بھی تھا۔ تینوں ایک اہم سرکاری کیس میں پیش ہونے کے لیے وہاں آئے تھے۔ عباسی لڑکی کو دیکھ کر رک گیا۔ وکیل اور اسسٹنٹ بھی رک گئے۔ عباسی نے سپاہی سے پوچھا کہ لڑکی کو کس جرم میں گرفتار کیا گیا تھا؟ جناب، یہ بڑی خطرناک عورت ہے، سپاہی نے جواب دیا۔ اس نے اپنے آشنا کی مدد سے اپنے شوہر کو قتل کر دیا ہے۔ ہم اسے عدالت میں پیش کرنے کے لیے لائے ہیں۔ دیکھنے میں تو یہ بہت بھولی لگتی ہے۔ اس کا آشنا کدھر ہے؟ عباسی نے پوچھا۔ وہ تو موقع سے فرار ہو گیا تھا، سپاہی نے جواب دیا۔ یہ اس کا نام پتہ نہیں بتاتی۔ ہم نے سارے طریقے آزما کر دیکھ لیے ہیں۔ بڑی سخت جان عورت ہے، کہتی ہے کہ خود سولی پر چڑھ جاؤں گی پر اس کا نام پتہ نہیں بتاؤں گی۔ پھر تو یہ بڑی بہادر لڑکی ہے، عباسی نے کہا۔ پھر پوچھا، کیا تم نے واقعی اپنے شوہر کو قتل کر دیا ہے؟ ہرگز نہیں۔ لڑکی نے رحم طلب نظروں سے عباسی کی طرف دیکھا۔ میں نے اپنے شوہر کو قتل نہیں کیا۔ اتنے میں لڑکی کا وکیل بھی قریب پہنچ گیا۔ عباسی نے اس سے کہا، اے مسٹر، تم نے ابھی تک اس کی ضمانت کیوں نہیں کروائی؟ وکیل عباسی کے لب و لہجے اور رکھ رکھاؤ سے مروب ہو گیا۔ بولا، سر، امید ہے کہ آج ضمانت ہو جائے گی۔ ضمانت کے کاغذات تیار ہیں؟ عباسی نے پوچھا۔ وکیل نے فائل دکھائی۔ بولا، یس سر، کاغذات تیار ہیں، لیکن اس کا ضمانتی ابھی تک نہیں آیا۔ وہ آنے ہی والا ہوگا، لڑکی نے کہا۔ میری ماں نے کہا تھا کہ وہ ضمانتی ساتھ لے کر آئے گی۔ بھول جاؤ اس کو، عباسی نے کہا۔ آؤ میرے ساتھ، میں تمہاری ضمانت دوں گا۔ اس وقت جج ابھی چیمبر میں بیٹھا تھا۔ عباسی نے وکیل کو ساتھ لیا اور بڑے روب سے چلتا ہوا جج کے چیمبر میں گھس گیا۔ دروازے پر متعین چپڑاسی نے نہ صرف یہ کہ عباسی کو روکنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ ہاتھ اٹھا کر سلام بھی کیا۔ سیشن جج ہندو تھا۔ وہ اپنا کام چھوڑ کر عباسی کی طرف متوجہ ہو گیا۔ عباسی نے جج کو سلام کیا۔ کرسی پر بیٹھنے کے بعد اپنا تعارف کروایا اور بولا، جج صاحب، میں ایک چھوٹے سے کام کے سلسلے میں آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں۔ حکم کریں عباسی صاحب، جج نے کہا۔ میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ اپنی سیٹ پر مطمئن سیشن جج بڑے بڑوں کو خاطر میں نہیں لاتا، مگر مذکورہ جج عباسی سے فوراً ہی متاثر ہو گیا تھا۔ اگرچہ عباسی کا محکمہ اور عہدہ بھی خاصا اہم تھا، مگر اصل جادو اس کی آنکھوں میں، اس کی خود اعتمادی میں اور اس کی گفتگو میں تھا۔ اس نے وکیل سے، جو ہنوز کھڑا تھا، ضمانت کے کاغذات لیے اور جج کے سامنے رکھتے ہوئے بولا، میں اس لڑکی کی ضمانت کروانا چاہتا ہوں۔ کاغذات تیار ہیں، صرف میرے دستخط ہونے باقی ہیں۔ دلچسپ بات یہ تھی کہ عباسی کو اس وقت تک لڑکی کا نام بھی معلوم نہیں تھا۔ جج نے کاغذات پر نظر ڈالی اور بولا، عباسی صاحب، آپ تھوڑا انتظار کر لیں، عدالت کی کارروائی شروع ہونے میں چند منٹ باقی ہیں۔ میں سب سے پہلے اسی کیس کو نمٹا دوں گا۔ وکیل استغاثہ کا موقف سننا بھی ضروری ہے۔ میں وکیل استغاثہ کو یہیں بلوا لیتا ہوں، عباسی نے کہا۔ پھر لڑکی کے وکیل سے مخاطب ہو کر بولا، جلدی سے وکیل استغاثہ اور لڑکی کو اندر بلا لاؤ، جج صاحب کا وقت بہت قیمتی ہے۔ اس نے جج کو بولنے کا موقع ہی نہیں دیا تھا۔ وکیل جلدی سے باہر گیا اور دونوں پارٹیوں کو اندر بلا لایا۔ عباسی نے سپاہیوں کو ڈانٹ کر باہر بھیج دیا اور جج سے کہا، یہ معصوم لڑکی آپ کی بیٹیوں کے برابر ہے۔ پولیس نے اس پر تشدد اور زیادتی کی ہے۔ اس کے جسم کے نازک حصوں پر تشدد کے نشانات موجود ہیں۔ آپ حکم کریں تو یہ لڑکی آپ کو تشدد کے نشانات دکھانے پر تیار ہے۔ آپ نہ صرف ایک جج ہیں، بلکہ عمر میں اس کے باپ کے برابر ہیں۔ انصاف کی خاطر یہ لڑکی آپ کو اپنا جسم دکھانے کے لیے تیار ہے۔ معزز جج یہ بات سن کر پریشان ہو گیا۔ لڑکی نظریں جھکائے معصومیت کی تصویر بنی جج کے سامنے کھڑی تھی۔ یوں لگتا تھا کہ جیسے وہ جج کے اشارے کی منتظر ہو، لیکن یہ بات ظاہر تھی کہ جج ایسا مطالبہ نہیں کر سکتا تھا۔ عباسی نے محض نفسیاتی حربہ استعمال کیا تھا جو ٹھیک نشانے پر بیٹھا۔ بوڑھا جج لڑکی کے حسن اور عباسی کی باتوں سے متاثر ہو گیا۔
وکیل استغاثہ نے ملزمہ کا ریمانڈ حاصل کرنے کے لیے دلائل دینا شروع کر دیے، لیکن جج نے دلائل مسترد کرتے ہوئے لڑکی کو عباسی کی ضمانت پر رہا کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ عباسی لڑکی کے ہمراہ باہر نکلا تو اس کا اپنا وکیل پریشان کھڑا تھا۔ سر جلدی کریں، اس نے کہا، ہمارے کیس کی آواز پڑ چکی ہوگی۔ آج میں عدالت میں پیش نہیں ہو سکتا، عباسی نے کہا، جا کر ہفتے 10 دن کی تاریخ لے لو۔ اسی اثنا میں لڑکی کی ماں بھی عدالت میں پہنچ چکی تھی۔ اتفاق سے اسے کوئی ضمانتی نہیں مل سکا تھا۔ جب اسے پتا چلا کہ ایک نیک دل شخص نے اس کی بیٹی کی ضمانت کروا دی ہے تو خوشی سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے عباسی کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ وہ کسی دن ان کے گھر آئے اور انہیں خدمت کا موقع دے۔ میں ابھی تمہارے ساتھ چل رہا ہوں، عباسی نے کہا۔ میں تمہیں اس کیس کے سلسلے میں بہت سی باتیں سمجھانا چاہتا ہوں۔ عورت ہچکچانے لگی، بولی، دراصل بات یہ ہے کہ ہماری رہائش کسی اچھے علاقے میں نہیں ہے۔ عباسی تو عورت کی وضاحت دیکھتے ہی سمجھ گیا تھا کہ وہ کس طبقے سے تعلق رکھتی ہے۔ اس نے کہا، ارے مجھ سے کیا چھپاتی ہو؟ میں تو آدمی کی ہوا سونگھ کر بتا دیتا ہوں کہ وہ کس علاقے کا رہنے والا ہے۔ تم ٹکسالی کی رہنے والی ہو نا؟ جی ہاں، آپ ٹھیک سمجھے ہیں، عورت نے کہا، ہم وہیں کے رہنے والے ہیں۔ وہ جگہ آپ جیسے شریف لوگوں کے لائق نہیں ہے۔ عنقریب ہم وہ علاقہ چھوڑنے والے ہیں، پھر آپ کی دعوت کریں گے۔ دعوت کو جہنم میں ڈالو، میں تمہاری بیٹی کے لیے پریشان ہوں، چلو میرے ساتھ۔ اس نے تانگا کیا اور ماں بیٹی کے ہمراہ ان کے گھر پہنچ گیا۔ گھر میں طبلے، سارنگیاں بھی تھیں اور ان کے بجانے والے بھی۔ وہ سب عباسی کا کروفر دیکھ کر مرعوب ہو گئے اور جھک جھک کر اسے سلام کرنے لگے۔ عباسی نے عورت کو کھانا تیار کرنے کا حکم دیا اور لڑکی کے ساتھ ایک الگ کمرے میں جا بیٹھا۔ اس نے لڑکی کا تفصیلی جائزہ لیتے ہوئے پوچھا، پہلے یہ بتا کہ تیرا نام کیا ہے؟ میرا نام سرور جان ہے، لڑکی نے شرماتے ہوئے جواب دیا۔ عباسی یہ نام سن کر پھڑک اٹھا، واہ واہ، کیا خوبصورت نام ہے، تم واقعی سرور جان ہو، دل خوش کر دیا۔ دوسری بات یہ بتاؤ کہ یہ کیا قصہ ہے؟ کیا تم نے واقعی اپنے شوہر کو قتل کیا ہے یا تم بے گناہ ہو؟ لڑکی سچ بولنے سے کترا رہی تھی۔ عباسی نے اسے یقین دلایا کہ وہ اس کی مدد کرنا چاہتا ہے، لہٰذا وہ گھبرائے بغیر ساری بات بتا دے، وہ اسے بری کروا لے گا۔ سرور جان نے اعتراف کیا کہ اس نے محسن علی نامی ایک نوجوان کے ساتھ مل کر اپنے شوہر کو قتل کر دیا تھا۔ اس کے شوہر کا نام کبیر احمد تھا۔ وہ عزت کی زندگی گزارنا چاہتی تھی، اس لیے اس نے کبیر احمد کے ساتھ شادی کی تھی۔ کبیر احمد نے خود کو بہت امیر کبیر ظاہر کیا تھا، مگر شادی کے بعد پتہ چلا کہ وہ ایک معمولی خاندان کا فرد تھا اور اس کی آمدنی بھی اتنی نہیں تھی جتنی اس نے بتائی تھی۔ اس کے رشتہ دار پرانے خیالات کے تنگ نظر لوگ تھے۔ ان کی شے پر کبیر احمد نے سرور جان پر پابندیاں لگانا شروع کر دیں اور اپنے رشتہ داروں سے ملنے جلنے سے بھی روکنا شروع کر دیا۔ شوہر کے سلوک سے تنگ آ کر سرور جان نے محسن علی کی مدد سے اسے قتل کر دیا۔ محسن علی جائے وقوع پر کوئی نشان چھوڑے بغیر غائب ہو گیا اور سرور جان پکڑی گئی۔ پولیس کیس کی تفتیش کر رہی تھی اور ابھی عدالت میں چالان پیش نہیں کیا گیا تھا۔ سرور جان، جو کچھ تم نے بتایا ہے اس کے پیش نظر تمہارا بچنا محال نظر آتا ہے، عباسی نے کہا۔ سزائے موت نہ بھی ہوئی تو عمر قید ہو جائے گی، لیکن میں تمہیں ایک شرط پر بری کروا سکتا ہوں۔ میں آپ کی ہر شرط پوری کرنے کے لیے تیار ہوں، سرور جان نے کہا، آپ مجھے سزا سے بچا لیں۔ ٹھیک ہے، عباسی نے کہا، پہلے یہ بتاؤ کہ محسن علی سے تمہارا کیا سلسلہ ہے؟ سرور جان نے شرماتے ہوئے کہا، میں محسن سے محبت کرتی ہوں، اس کی خاطر جان بھی دے سکتی ہوں، وہ بہت اچھا آدمی ہے۔ عباسی نے طنزیہ لہجے میں پوچھا، تم اس اچھے آدمی کے لیے جان دے سکتی ہو، کیا وہ بھی تمہاری خاطر جان دے سکتا ہے؟ کیوں نہیں، ہم نے ایک دوسرے کی خاطر جینے مرنے کا عہد کر رکھا ہے۔ پھر وہ بھاگ کیوں گیا؟ اس نے اپنی گرفتاری کیوں نہیں پیش کی؟ اس نے کہا تھا کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، اگر ہم دونوں پکڑے جاتے تو دونوں کو سزا ہو جاتی، اس کے پکڑے جانے سے میری سزا کم نہیں ہوگی، اس طرح کم از کم ایک تو بچ جائے گا۔ بہت بھولی ہو تم، وہ ایک تم کیوں نہیں؟ محسن علی تو مرد ہے، اسے خود آگے آنا چاہیے تھا۔ جی، اصل مسئلہ تو میرا تھا، میں اپنی شوہر سے چھٹکارا پانا چاہتی تھی، محسن نے تو صرف میری مدد کی تھی۔ سنو میری بات، عباسی نے قدرے تہکمانہ لہجے میں کہا، اس قسم کے عشق میں مت پھنسو ورنہ زندگی بھر جیل میں سڑتی رہو گی۔ تمہارا حسن و شباب جیل میں رہ جائے گا، 15-20 سال کے بعد جب تم جیل سے باہر آؤ گی
تو خود بھی اپنی شکل نہیں پہچان سکو گی۔ اور یاد رکھو، کوئی محسن علی تمہارا انتظار نہیں کرے گا، اس وقت اس کے بچے بھی جوان ہو چکے ہوں گے۔ اس لیے اس مصیبت سے بچنے کے لیے محسن علی کو آگے کر دو، باقی معاملہ میں سنبھال لوں گا۔ پولیس کو اپنی کارروائی مکمل کرنے کے لیے ایک قاتل کی ضرورت ہے۔ یہ تو آپ نے بڑی سخت شرط بتائی ہے۔ سرور جان سوچ میں پڑ گئی۔ سرور جان، یہ شرط نہیں، تمہارے بچنے کی ترکیب ہے، شرط ابھی میں نے کہاں بتائی۔ اتنے میں سرور جان کی ماں گل مرجان بھی وہاں پہنچ گئی۔ عباسی نے اسے دوبارہ ساری بات بتائی، پھر کہا، میری شرط یہ ہے کہ سرور جان کو میرے ساتھ شادی کرنا ہوگی۔ گل مرجان نے عباسی سے اس کی حیثیت کے بارے میں چند سوالات کیے، پھر سرور جان سے مشورہ کرنے کے بعد ہاں کر دی۔ عباسی صاحب، اگرچہ آپ کا اور میری بیٹی کا کوئی جوڑ نہیں ہے، تاہم میں اس رشتے پر تیار ہوں۔ سرور جان، جو ہنوز مطمئن نہیں تھی، بولی، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں محسن علی کو کیا منہ دکھاؤں گی۔ تم فکر مت کرو، عباسی نے کہا، محسن علی اپنے پیروں پر چل کر جیل سے باہر نہیں آئے گا۔ میں سب انتظام کر لوں گا، میں پیسہ بھی خرچ کر سکتا ہوں اور سفارش بھی لگا سکتا ہوں۔ سرور جان ایک بار حوالات کا مزہ چکھ چکی تھی اور اس خوفناک تجربے کو دہرانا نہیں چاہتی تھی، لہٰذا اس نے عباسی کی ہر شرط تسلیم کر لی اور اس سے شادی پر رضامند ہو گئی۔ عباسی نے محسن علی کو گرفتار کروا دیا اور اپنے رسوخ سے کام لیتے ہوئے سرور جان کو گواہ بنا دیا۔ اس کام کے لیے اس نے یقیناً دولت بھی خرچ کی ہوگی۔ اس دوران اس نے سرور جان کے ساتھ نکاح پڑھوا لیا اور اس سے عدالت میں محسن علی کے خلاف بیان دلوا دیا۔ یہ وہی سرور جان تھی جو کہتی تھی کہ وہ اپنے محبوب محسن علی کی خاطر جان بھی قربان کر دے گی۔ بالآخر اس نے اسی جان سے زیادہ پیارے محبوب کے خلاف عدالت میں کھڑے ہو کر بیان دیا اور اسے پھانسی کے تختے پر پہنچا دیا۔ ان دنوں جو بیوی عباسی کے گھر میں تھی وہ شگفتہ کی ماں نور بی بی تھی۔ وہ بھی کم خوبصورت نہیں تھی۔ اس کے ان دنوں دو بچے تھے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی۔ ان کی عمریں 2-3 سال سے زیادہ نہیں تھی۔ عباسی نے سرور جان کو الگ مکان میں رکھا تھا اور نور بی بی کو اس کے بارے میں نہیں بتایا تھا۔ جب تک قتل کا کیس چلتا رہا تب تک سرور جان بہت دب کر رہی اور دل و جان سے عباسی کی خدمت کرتی رہی، لیکن جب کیس کا فیصلہ ہو گیا اور محسن علی کو موت کی سزا ہو گئی تو اس نے پر پرزے نکالنا شروع کر دیے۔ اسے اس بات کا یقیناً رنج تھا کہ عباسی نے اس کے محبوب کو پھانسی پر چڑھوا دیا تھا اور اسے اپنی ازدواجی قید میں جکڑ لیا تھا۔ کچھ عرصے کے بعد اس نے عباسی سے یہ مطالبہ کرنا شروع کر دیا کہ یا تو وہ دونوں بیویوں کے ساتھ مساوی سلوک کرے یا دو میں سے ایک کو طلاق دے دے۔ عباسی کے لیے طلاق دینا کوئی مشکل نہیں تھا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اسے نور بی بی کے بچوں سے بہت پیار تھا، خصوصاً ننھی شگفتہ سے، اس لیے وہ نور بی بی کو طلاق دینے سے گریز کر رہا تھا۔ ادھر سرور جان کا شباب بھی اپنے جوبن پر تھا اور عباسی اس کو بھی چھوڑنے پر تیار نہیں تھا۔ جہاں تک سرور جان کا تعلق تھا، اس کو دونوں صورتیں منظور تھیں، یعنی خواہ اس کو طلاق ہو جائے اور خواہ اس کی سوکن کو، لیکن عباسی سر دست کسی کو بھی طلاق نہیں دینا چاہتا تھا۔ کچھ عرصے کے بعد سرور جان نے اپنی پالیسی تبدیل کر دی اور یہ مطالبہ کرنا شروع کر دیا کہ وہ اپنی سوکن کے ساتھ رہنا چاہتی ہے۔ جواز یہ پیش کیا کہ وہ امید سے ہے اور اسے کسی عورت کی مدد کی ضرورت ہے، لیکن در حقیقت وہ بیچ میں رہ کر اپنی سوکن کو بھاگنے پر مجبور کرنا چاہتی تھی۔ عباسی نے اس کا یہ مطالبہ منظور کر لیا اور اسے نور بی بی کے گھر لے گیا۔ گھر بڑا تھا، دولت کی فراوانی تھی اور کام کاج کے لیے نوکر چاکر بھی تھے، اس لیے دونوں عورتوں کے باہم ٹکراؤ کے امکانات بہت کم تھے۔ سرور جان نے اپنی خوش اخلاقی سے چند روز کے اندر سیدھی سادی نور بی بی کا دل جیت لیا، لیکن اندر ہی اندر شوہر کو اس کے خلاف بھڑکانا شروع کر دیا۔ عباسی کے دل میں اس کے متعلق شکوک پیدا کرنے شروع کر دیے۔ اس کا تو مقصد ہی یہی تھا، یوں بھی وہ جوڑ توڑ میں خاصی ماہر تھی۔ نتیجہ اس کی مرضی کے عین مطابق نکلا۔ چند سال کے بعد وہ نور بی بی کو طلاق دلوانے میں کامیاب ہو گئی۔ اس دوران نور بی بی کے ہاں ایک اور لڑکا پیدا ہو چکا تھا۔ عباسی نے شگفتہ کو اپنے پاس رکھ لیا اور نور بی بی کو 2 بچوں سمیت طلاق دے کر گھر سے نکال دیا۔ اب سرور جان نہ صرف عباسی کے دل و جان کی ملکہ بلکہ مال و جان کی بھی مالک تھی۔ وہ عباس کی گالیاں سنتی رہی، سختیاں برداشت کرتی رہی، لیکن ساتھ ساتھ اس کے معاملات پر گرفت بھی مضبوط کرتی رہی۔ اس مکڑی کی طرح جو اپنے جالے میں پھنس جانے والے ٹڈے کے گرد کمزور ترین تاروں کا جال بنتی چلی جاتی ہے، ایک کے بعد دوسرا تار اس کے گرد لپیٹتی چلی جاتی ہے، یہاں تک کہ ٹڈا بالکل بے بس ہو جاتا ہے۔
اسے معلوم تھا کہ عباسی کا ہر دن اسے کمزوری اور ضعیفی کی طرف لے جا رہا تھا، اس لیے کسی عجلت کی ضرورت نہیں تھی۔ چند سال کے بعد عباسی ریٹائر ہو گیا۔ اگرچہ اس کے پاس دولت کی کوئی کمی نہیں تھی، لیکن وہ اختیار چھن گیا تھا جس پر وہ بہت ناز کرتا تھا۔ اب سرور جان نے ایک اور حکمت عملی اختیار کی۔ عباسی کا حلقہ احباب اگرچہ اتنا وسیع نہیں تھا، تاہم سرور جان نے اس کے ملنے جلنے والوں کو مختلف طریقوں سے بھگانا شروع کر دیا۔ کسی پر دست درازی کا الزام لگا دیا، کسی پر بری نظر کا طعنہ دھرا، کسی کے ساتھ بد اخلاقی کا مظاہرہ کیا، کسی کو کھلے الفاظ میں منع کر دیا۔ دوسری چالاکی اس نے یہ اختیار کی کہ عباسی کو حد سے زیادہ آرام طلب بنا دیا۔ ہر چیز اشارے پر حاضر، بس دن بھر ادھر ادھر پڑے رہو۔ بوڑھا آدمی اگر اپنے جسم کو حرکت میں نہ رکھے اور غذائیں مرغن کھائے تو اس کے جوڑوں میں درد اور چربی میں اضافہ شروع ہو جاتا ہے۔ عباسی کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ اس کا وزن بڑھ گیا، نظر کمزور ہو گئی اور جوڑوں میں درد رہنے لگا۔ لیکن ان بیماریوں اور کمزوریوں کے باوجود اس کی عمر طویل ہوتی چلی گئی۔ یہ بات سرور جان کے لیے تشویش کا باعث تھی۔ وہ بوڑھے عباسی کی خدمت کرتے کرتے تنگ آ چکی تھی، اور وہ تھا کہ مرنے کا نام ہی نہیں لیتا تھا۔ لہٰذا اس نے اپنی حکمت عملی میں تبدیلی کر دی۔ یہ تھی مختصر سی بیک گراؤنڈ جس کا ذکر کہانی کی تکمیل کے لیے ضروری تھا، اور جس اہم بات کا ذکر میں نے چھوڑ دیا تھا وہ یہ تھی کہ عباسی کو کسی نے قتل کر دیا تھا۔ یہ واقعہ اس رپٹ کے تقریباً 1 سال کے بعد پیش آیا تھا جس میں عباسی نے کہا تھا کہ اسے اپنے رشتہ داروں سے جان کا خطرہ ہے۔ قتل کی اطلاع ملتے ہی میں اپنے چند آدمیوں کے ہمراہ حویلی میں پہنچ گیا۔ حویلی کا ماحول خاصا کشیدہ نظر آتا تھا۔ عباسی کی مختلف بیویوں کی اولادیں بلکہ اولادوں کی اولادیں بھی وہاں پہنچ چکی تھیں اور جائیداد پر قبضے کی فکر میں تھیں۔ انور عباسی میرے پاس آیا اور دھیمی آواز میں بولا، ملک صاحب، قتل کی تفتیش تو آپ کریں گے ہی، ساتھ ہی ایک نیک کام بھی کریں، حویلی سیل کر دیں، ورنہ آپ کے جانے کے بعد یہاں خون خرابہ ہو جائے گا۔ اس کی تجویز معقول تھی۔ میں نے کہا، تم ایسا کرو کہ اپنے اور اپنے چند ستیلے بہن بھائیوں کے دستخطوں سے ایک درخواست اس مضمون کی لکھ کر مجھے دو کہ جائیداد کے بے شمار دعوے داروں کی وجہ سے حویلی میں نقص امن کا اندیشہ ہے، اس لیے فی الوقت حویلی کو سیل کر دیا جائے۔ ایسی درخواست ملنے کے بعد میں تمہاری تجویز پر غور کرتا ہوں۔ میں نے حویلی کے مکینوں کو ایک کمرے میں بٹھا دیا، باہر سے آنے والوں کو باہر بھیج دیا اور اے ایس آئی کے ہمراہ اندر جا کر لاش کا معائنہ کیا۔ لاش خوابگاہ میں بستر پر پڑی تھی اور ارد گرد خون پھیلا ہوا تھا۔ جسم پر 3 گولیوں کے نشانات تھے، 2 نشان سینے پر تھے اور ایک بائیں آنکھ کے قریب۔ واضح طور پر کسی نے اس پر نیند کی حالت میں گولیاں چلائی تھیں، اور اسے کروٹ بدلنے کی مہلت بھی نہیں ملی تھی۔ اس بات کا اندازہ خون کے نشانات سے ہوتا تھا۔ وہ کروٹ کے بل لیٹا ہوا تھا اور تینوں زخموں سے خون بہنے کا نشان نیچے کی طرف جاتا تھا۔ اس کا رخ اس کھڑکی کی طرف تھا جو حویلی کے پہلو کی سمت کھلتی تھی۔ کھڑکی کھلی ہوئی تھی اور باہر پھولوں کے پودے نظر آ رہے تھے۔ سائڈ ٹیبل پر کھانے کے گندے برتن اور دوائیوں کی چند شیشیاں رکھی تھیں۔ دیواری الماری کھلی تھی اور اس میں وہ فائلیں نظر آ رہی تھیں جو میں نے پچھلی مرتبہ دیکھی تھیں۔ پلنگ کے نیچے بھی مجھے ایک طے شدہ کاغذ اور ایک قلم پڑا دکھائی دیا۔ میں نے کاغذ اٹھایا اور اسے کھولنے لگا۔ ملک صاحب، یہ دروازہ دیکھا آپ نے؟ اے ایس آئی نے چونک کر کہا۔ اس کو توڑ کر کھولا گیا ہے۔ یہ دیکھیں، یہاں سے کھچیاں بھی نکلی ہوئی ہیں۔ یہ بولٹ بھی اکھڑا ہوا ہے، کسی نے باہر سے ٹکر مار کر اس کو توڑا ہے۔ میں ہاتھ میں پکڑے ہوئے کاغذ کو بھول گیا اور دروازے کا جائزہ لینے لگا۔ اے ایس آئی کا اندازہ بالکل صحیح تھا، دروازے کو واقعی ٹکر مار کر توڑا گیا تھا۔ لکڑی کی کھچیاں فرش پر بکھری ہوئی تھیں۔ کمرے میں 2 دروازے اور ایک کھڑکی تھی۔ دوسرے دروازے پر اندر سے بولٹ لگا ہوا تھا۔ کھڑکی کھلی تھی مگر اس میں سلاخیں لگی ہوئی تھیں، یعنی کوئی شخص کھڑکی کے راستے اندر داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ میں نے سرور جان کو بلا کر پوچھا کہ دروازہ کس نے توڑا تھا۔ اس نے سبز رنگ کا ریشمی لباس پہن رکھا تھا اور گہرا میک اپ کیا ہوا تھا۔ وہ اس عمر میں بھی خاصی پرکشش لگ رہی تھی۔ پہلی ملاقات پر میں نے اسے بغیر میک اپ کے دیکھا تھا، اب وہ میک اپ میں تھی۔ یہ دروازہ ہم نے توڑا ہے، اس نے اطمینان سے جواب دیا۔ تھوڑی دیر پہلے جب ہم شادی سے واپس آئے تو دونوں دروازے بند تھے اور بار بار کھٹکھٹانے کے باوجود کھل نہیں رہے تھے، لہٰذا ہم نے گھبرا کر دروازہ توڑ دیا۔ اندر یہ خون میں لت پت، اچانک وہ چپ ہو گئی اور میرے ہاتھ میں پکڑے ہوئے کاغذ کو گھورنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں اچانک خوف سا اتر آیا تھا۔ پھر مان اس نے میرے ہاتھ سے وہ کاغذ جھپٹنے کی کوشش کی۔ میں نے جلدی سے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا۔
پھر جو میں نے کاغذ پر نظر ڈالی تو میرے چہرے پر بھی حیرت اتر آئی۔ کاغذ پر لکھا تھا، میں مر رہا ہوں، مجھے سرور جان، اشتیاق علی اور گل رحمان نے قتل کیا ہے۔ انہوں نے مجھے مل کر زہر دیا ہے، میں آہستہ آہستہ مر رہا ہوں۔ اورنگزیب عباسی۔ میں نے یہ تحریر سرور جان کی نظروں سے بچا کر پڑھی تھی، اور میرا اندازہ تھا کہ اس نے رکے کی صرف پہلی لائن پڑھی تھی۔ دوسری لائن وہ نہیں پڑھ سکی تھی، لیکن سچی بات یہ تھی کہ رکا پڑھ کر میں خود بھی الجھن کا شکار ہو گیا تھا۔ عباسی نے لکھا تھا کہ اسے زہر دیا گیا ہے، جبکہ واضح طور پر اس کی موت گولیوں سے واقع ہوئی تھی۔ میں نے رکا طے کر کے جیب میں رکھ لیا اور سرور جان کو گھورنے لگا۔ وہ اپنے خوف پر قابو پاتے ہوئے بولی، کیا بات ہے ملک صاحب، آپ مجھے ایسے کیوں گھور رہے ہیں؟ تم نے یہ کاغذ چھیننے کی کوشش کیوں کی تھی؟ میں نے پوچھا۔ وہ میں سمجھی تھی کہ وہ میرا کوئی خط ہے۔ اس کاغذ میں کیا لکھا ہے؟ فکر نہیں کرو، ابھی سب پتہ چل جائے گا۔ فی الحال تم واپس جا کر انتظار کرو۔ اس کے جانے کے بعد میں نے اے ایس آئی سے کہا، ایک پڑھے لکھے سپاہی کو ان کی نگرانی پر مقرر کر دو اور اس سے کہو کہ تمام افراد کی فہرست تیار کر لے۔ قتل کی واردات بند کمرے میں کی گئی تھی۔ واضح طور پر قاتل نے کھڑکی سے گولیاں چلائی تھیں، اور وہ رکا عباسی نے سونے سے قبل لکھا تھا۔ لیکن اگر اسے زہر کے بارے میں پتہ چل گیا تھا تو اس نے جان بچانے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ یہ بڑی عجیب بات تھی، کسی شخص کو زہر دے دیا گیا ہو اور وہ رکا لکھنے کے بعد آرام سے سو گیا ہو۔ مجھے خیال آیا کہ شاید عباسی نے محض شک کی بنا پر وہ رکا لکھ دیا تھا، یا وہ عادتاً اس قسم کے رکے لکھتا رہتا تھا۔ یہ بات تو پوسٹ مارٹم کے بعد ہی معلوم ہو سکتی تھی کہ اسے زہر دیا گیا تھا یا نہیں۔ اے ایس آئی واپس آ گیا اور لاش کا نقشہ تیار کرنے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے مجھے مقتول کی بائیں پنڈلی کی طرف متوجہ کرتے ہوئے کہا، ملک صاحب، یہ نشان کیسا ہے؟ معلوم ہوتا ہے کہ عباسی نے اس پیر میں کوئی زنجیر یا کڑا وغیرہ ڈال رکھا تھا۔ اس کا خیال ٹھیک تھا۔ ٹخنے کے قریب ایک نمایاں نشان نظر آ رہا تھا۔ میرے ذہن میں ایک دہشت ناک خیال ابھرا، کیا عباسی کو اس کے گھر والوں نے زنجیر ڈال رکھی تھی؟ جائے واردات کا تفصیلی معائنہ کرنے کے بعد میں نے لاش پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوا دی اور اہل خانہ کے بیانات لینے کے لیے نشست گاہ میں بیٹھ گیا۔ سپاہی نے مجھے جو فہرست دی اس میں صرف 4 نام لکھے تھے، حالانکہ میں نے 6-7 افراد کو دیکھا تھا۔ فہرست میں سرور جان، عالمگیر، میمونہ اور شگفتہ کے نام شامل تھے۔ میں نے 2 آدمیوں کو حویلی کی تلاشی پر مامور کر دیا اور سرور جان کو کمرے میں بلا لیا۔ وہ کچھ فکر مند نظر آتی تھی، تاہم اس کے چہرے پر غم کی کوئی علامت نہیں تھی۔ اس نے میرے سوالات کے جواب دیتے ہوئے کہا، وہ گھر کے دیگر افراد کے ہمراہ شام کے 5 بجے ایک شادی پر گئی تھی اور 8 ساڑھے 8 بجے واپس آئی تھی۔ جانے سے پہلے وہ اپنی شوہر کے لیے کھانا نکال کر رکھ گئی تھی۔ گھر میں عباسی کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ ملازمہ بھی شام کے وقت چھٹی کر گئی تھی۔ عباسی کی ہدایت پر انہوں نے جاتے وقت باہر سے تالا لگا دیا تھا۔ وہ تمام وقت شادی کے گھر میں موجود رہے تھے اور درمیان میں 1 منٹ کے لیے بھی باہر نہیں گئے تھے۔ جب وہ واپس آئے تو انہیں گھر میں کوئی غیر معمولی بات نظر نہیں آئی تھی، سوائے اس کے کہ اس کے شوہر کی خوابگاہ کے دونوں دروازے اندر سے بند تھے اور انہوں نے اندر سے جواب نہ ملنے پر گھبرا کر دروازہ توڑ دیا تھا۔ سرور جان، تمہیں اپنے شوہر کی موت کا کوئی دکھ نہیں ہوا؟ میں نے پوچھا۔ دکھ کیوں نہیں ہوا؟ اس نے جواب دیا، دکھ تو گھر کا کتا بھی مر جائے تو ہوتا ہے۔ عباسی تو میرے سرتاج تھے۔ تمہیں یہ بات تو ضرور معلوم ہوگی کہ تمہارے سرتاج کو تم سے جان کا خطرہ تھا۔ اس نے تمہارے خلاف 1 سال پہلے رپٹ لکھوائی تھی۔ میں اس رپٹ کی بنیاد پر تم لوگوں کو حراست میں لے سکتا ہوں۔ میں آپ کا ہاتھ تو نہیں روک سکتی، لیکن اتنا ضرور کہوں گی کہ ہم نے عباسی صاحب کو قتل نہیں کیا۔ جس وقت یہ واردات یہاں ہوئی اس وقت ہم شادی کے گھر میں تھے۔ یہ حرکت یا تو اجمل کی ہے اور یا انور کی۔ یہ دونوں بہت عرصے سے موقع کی تلاش میں تھے اور اکثر حویلی کے آس پاس منڈلاتے رہتے تھے۔ اجمل کے بارے میں تو آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ وہ عام عادی مجرم ہے۔ چوری ڈکیتی اس کا پیشہ ہے۔ میں نے چبھتے ہوئے لہجے میں کہا، سرور جان، میں سب کے پیشے جانتا ہوں، میرے پاس تمہارا ریکارڈ بھی موجود ہے۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ تمہارے پہلے شوہر کبیر احمد کی موت کیسے واقع ہوئی تھی؟ اس کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ بولی، یہ تو بہت پرانی بات ہے، 23-24 سال پرانی۔ بات نہیں ہو یا پرانی، حساب کتاب ضرور ہوتا ہے۔ میں نے کہا، اس زمانے میں عباسی تمہاری ڈھال بن گیا تھا۔ اس نے اپنے اثر و رسوخ اور دولت کے ذریعے تمہیں بچا لیا تھا، لیکن اسے یہ خیال نہ آیا کہ جو عورت ایک شوہر کو قتل کروا سکتی ہے وہ دوسرے کو بھی کروا سکتی ہے۔ سرور جان، پولیس کے ریکارڈ سے بڑے پرانے قصے نکل آتے ہیں۔
کیا یہ سچ نہیں کہ کبیر احمد کو قتل کرنے کے لیے تم نے محسن علی کو اپنا اعلی کار بنایا تھا، اور جب تمہارا کام نکل گیا تو تم نے اسی محسن کو قربانی کا بکرا بنا کر اپنی جان بچا لی؟ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اس دفعہ تم نے کس کو اعلی کار بنایا ہے؟ میری باتیں سن کر اس کا رنگ دم بدم بدل رہا تھا۔ بولی، میں سچ کہتی ہوں، مجھے کچھ معلوم نہیں۔ میں نے پوچھا، اشتیاق علی سے تمہاری کیا رشتہ داری ہے؟ یہ وہ شخص تھا جو مجھے پہلی مرتبہ حویلی میں نظر آیا تھا، اور عباسی نے اپنے قاتلوں میں اس کا نام بھی لکھا تھا۔ جی، اشتیاق علی؟ اس سے ہماری کوئی خاص رشتہ داری نہیں ہے۔ عباسی صاحب اس سے مٹھی چاپی کروایا کرتے تھے۔ خاص رشتہ داری نہیں ہے؟ اور اس گل رحمان سے تمہاری کتنی خاص رشتہ داری ہے؟ اس نے گھبرا کر آنکھیں پھیلائیں۔ گل رحمان؟ گل رحمان کا نام آپ نے کہاں سے سنا ہے؟ وقت ضائع نہیں کرو سرور جان، میرے سوال کا جواب دو۔ یہ گل رحمان؟ میں کسی گل رحمان کو نہیں جانتی، اس نے فیصلہ کن لہجے میں جواب دیا۔ بالکل نہیں جانتی؟ یہ جواب دے کر تم نے اپنی پوزیشن خراب کر لی ہے۔ تم 24 سال پہلے بھی یہ بات کہہ چکی ہو۔ تم نے تہیا کر رکھا تھا کہ تم جان دے دو گی مگر اپنے آشنا کا نام زبان پر نہیں لاؤ گی۔ آج بھی تم وہی بات کر رہی ہو۔ تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی ہے، لیکن ضروری نہیں کہ نتائج بھی وہی ہوں۔ اب تمہیں عدالت میں دیکھ کر کسی دل پھینک بوڑھے کی دھڑکنیں بے ترتیب نہیں ہوں گی۔ سرور جان، تمہارا حسن قصہ ماضی بن چکا ہے، اور میں بکنے والا تھانے دار ہوں نہیں۔ تمہیں قاتلہ سے گواہ نہیں بناؤں گا۔ بہتر یہ ہے کہ تم اقرار جرم کر لو۔ ہم 24 گھنٹے کے اندر اندر گل رحمان کو ڈھونڈ نکالیں گے اور یہ بھی معلوم کر لیں گے کہ تمہارا اس سے کیا رشتہ ہے۔ اس کے بعد تمہاری جو پوزیشن ہوگی اس کا تم بخوبی اندازہ لگا سکتی ہو۔ ملک صاحب، میں بڑے صبر سے آپ کی یہ باتیں سن رہی ہوں، اس نے برہمی سے کہا۔ اگر آپ کے بس میں ہے تو مجھے بے شک پھانسی پر لٹکا دیں، لیکن اب میں آپ کی کسی بات کا جواب نہیں دوں گی، اور اگر آپ نے میرے ساتھ کوئی زیادتی کی تو یاد رکھیں میں خاموش نہیں بیٹھوں گی، حکام بالا کے پاس ضرور فریاد لے کر جاؤں گی۔ میں نے اسے الگ کمرے میں بٹھا دیا اور اس کے بیٹے عالمگیر کو بلا لیا۔ وہ اپنی ماں کی نسبت زیادہ پریشان نظر آتا تھا۔ اس نے بھی وہی بیان دیا جو اس کی ماں نے دیا تھا۔ میں نے پوچھا، عالمگیر، تم لوگوں نے اپنے ابا کے کمرے کا دروازہ کیوں توڑا؟ پولیس کے آنے کا انتظار کیوں نہ کیا؟ ہمیں یہ بات معلوم نہیں تھی کہ ابا کو کسی نے قتل کر دیا ہے، ورنہ ہم دروازہ توڑنے سے پہلے آپ کو اطلاع کرتے۔ دیکھو برخوردار، مجھے چکر دینے کی کوشش نہیں کرو۔ میں نے اسے آنکھیں دکھائیں۔ تم اس حویلی میں پلے بڑے ہو، تمہیں یہ بات یقیناً معلوم تھی کہ تمہارے باپ کے کمرے کی کھڑکی کھلی ہوئی ہے۔ کوئی بھی عقل مند شخص دروازہ توڑنے سے پہلے کھڑکی سے اندر ضرور دیکھتا، خواہ اسے کھڑکی کھلی ہونے کا علم ہوتا یا نہ ہوتا۔ کھڑکی کھلی تھی لیکن تم لوگ اس طرف نہیں گئے۔ کیا میں اس کی وجہ جان سکتا ہوں؟ ہمیں گھبراہٹ میں کھڑکی کی طرف جانے کا خیال ہی نہیں آیا، اس نے جواب دیا۔ گھبراہٹ میں؟ بالکل ٹھیک کہتے ہو۔ اب یہ بھی بتا دو کہ اس گھبراہٹ کا سبب کیا تھا؟ ہمیں ہمیں اسی بات کی گھبراہٹ تھی کہ نہ جانے ابا جی کو کیا ہو گیا ہے۔ دروازہ جو نہیں کھل رہا تھا؟ تم کچے مجرم ہو عالمگیر، تمہیں کسی اور چیز کی گھبراہٹ تھی۔ وہ فائلیں کہاں ہیں جو تم نے اپنے ابا کی الماری سے نکالی ہیں؟ فائلیں؟ اس کا چہرہ دھواں دھواں ہو گیا۔ کون سی فائلوں کی بات کر رہے ہیں آپ؟ میرا خیال ہے کہ تمہاری زبان تھانے جا کر ہی کھلے گی۔ یہ بتاؤ، گل رحمان سے تمہاری کیا رشتہ داری ہے؟ گل رحمان؟ اس نے آنکھیں پھیلائی۔ اس نام کا تو کوئی شخص ہمارا رشتہ دار نہیں۔ اچھا، پھر یہ شخص حویلی میں کیا کرنے آتا تھا؟ کیا یہ تمہاری ماں سے ملنے آتا تھا؟ میں اس شخص کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، مجھے نہیں پتا کہ یہ کون ہے۔ اور اشتیاق علی کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ میں نے پوچھا، کیا تم نے اس کو بھی کبھی نہیں دیکھا؟ اس کو تو دیکھا ہے، بلکہ جانتا ہوں۔ یہ رشتے میں میرا ماموں ہے، میری امی کا خالہ زاد بھائی ہے۔ اچھا، اب یہ تمہارا ماموں بھی بن گیا۔ پہلے تم لوگوں نے اسے اپنا ملازم بتایا تھا۔ ویسے یہ ہمارا ملازم بھی ہے، ہم اسے تنخواہ دیتے ہیں، اسے ابا نے ملازم رکھا تھا۔ عالمگیر، تم جوان آدمی ہو، جیل تمہیں گھن کی طرح چاٹ جائے گی۔ میں تمہیں سچ بولنے کا موقع دیتا ہوں، سچ بول کر اپنی جان بچانے کی کوشش کرو۔ جھوٹ بولو گے تو بچ نہیں سکو گے۔ جاؤ اور بیٹھ کر سوچو۔ میں نے اسے باہر بھیج دیا اور شگفتہ کو اندر بلا لیا۔ جب وہ اندر آئی تو اس کی حالت دیکھ کر مجھے دھچکا سا لگا۔ وہ اپنے باپ کی موت کو غم میں بے حال ہو رہی تھی۔ اگر اس کی بھابھی میمونہ نے اسے سہارا نہ دے رکھا ہوتا تو وہ 4 قدم بھی نہ چل پاتی۔ غالباً وہ واحد فرد تھی جسے عباسی کی موت کا دکھ ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں سے اشکوں کا دریا بہہ رہا تھا۔ وہ کسی سوال جواب کے قابل نہیں تھی۔
میں نے اسے ایک طرف بٹھا دیا اور میمونہ کو اپنے پاس بلا لیا۔ وہ گورے رنگ کی دراز قد اور خوبصورت لڑکی تھی، کچھ خود سر اور تنک مزاج بھی تھی۔ اس نے ہر سوال کے جواب میں لا علمی کا اظہار کرنا شروع کر دیا۔ دروازہ کس نے توڑا تھا؟ پتہ نہیں۔ سب سے پہلے عباسی کی خوابگاہ میں کون داخل ہوا تھا؟ پتہ نہیں۔ الماری سے فائلیں کس نے نکالی تھیں؟ پتہ نہیں۔ عباسی کو کھانا کس نے دیا تھا؟ پتہ نہیں۔ اشتیاق علی اور گل رحمان کون تھے؟ پتہ نہیں۔ میں نے سوالات کی روانی میں اچانک پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ پتہ نہیں، اس نے حسب معمول جواب دیا۔ پھر جلدی سے سنبھل کر بولی، نام تو آپ کو پتہ ہی ہے میمونہ بیگم، مجھے اور بھی بہت کچھ پتہ ہے۔ میں نے سخت نظروں سے اسے گھورا۔ تم نے کبھی حوالات کی ہوا نہیں کھائی، دو چار راتیں حوالات میں گزارو گی تو سب کچھ یاد آ جائے گا۔ کیوں؟ اس نے تیوری چڑھائی، مجھے آپ کس جرم میں حوالات میں بند کریں گے؟ اچھا، تمہیں بھلا جرم کا کیوں پتہ ہونے لگا؟ میں نے جیب سے عباسی کا ہاتھ کا لکھا ہوا پرچہ نکال کر اسے اس کی جھلک دکھائی۔ یہ تمہارے سسر کے ہاتھ کا لکھا ہوا پرچہ ہے۔ یہ پرچہ اس نے اپنی موت سے تھوڑی دیر پہلے لکھا تھا۔ تم لوگوں کی بدقسمتی کہ یہ پرچہ تمہارے ہاتھ نہیں لگا۔ میں صرف اس پرچے کی بنیاد پر تم سب کو گرفتار کر سکتا ہوں، اور کروں گا بھی۔ اس کے علاوہ عباسی نے 1 سال پہلے یہ رپٹ درج کروائی تھی کہ اسے تم لوگوں سے جان کا خطرہ ہے۔ اگر تم سچ بول دو گی تو میں تمہیں بچانے کی کوشش کروں گا، ورنہ تم بھی قتل کے جرم میں شریک سمجھی جاؤ گی۔ اچھی طرح سوچ لو، آپ ہمیں گرفتار نہیں کر سکتے۔ واردات کے وقت ہم لوگ شادی والے گھر میں تھے۔ میں چونکا، یہ بات میں تیسری دفعہ سن رہا تھا، اور تینوں نے اس بات پر خاصا زور دیا تھا۔ پھر ایک عجیب بات میرے ذہن میں آئی۔ وہ خاصا رٹا ہوا بیان لگتا تھا، اور وہ لوگ اس عذر غیر حاضری کو اپنی بریت کا مؤثر ذریعہ سمجھتے تھے۔ میمونہ بیگم، ذرا سوچ کر میری بات کا جواب دینا۔ میں نے کہا، شادی والا گھر یہاں سے کتنے فاصلے پر ہے؟ زیادہ دور نہیں ہوگا، اس نے جواب دیا، یہی کوئی 10-15 منٹ کا راستہ ہوگا، یعنی آنے جانے میں تقریباً 20-25 منٹ لگے ہوں گے۔ میں نے حساب جوڑا، پھر کہا، میمونہ بیگم، بقول تمہارے عباسی صاحب کو اس وقت قتل کیا گیا جب تم لوگ شادی والے گھر میں تھے۔ یہ بات صرف وہی شخص بتا سکتا ہے جو جرم میں شریک ہو، جس کو پتا ہو کہ قتل کس وقت کیا جائے گا۔ وہ گڑبڑا گئی، بولی، پتہ نہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں میمونہ بیگم، 3 گولیاں چلانے میں 3 منٹ بھی نہیں لگتے۔ یہ واردات اس وقت بھی ہو سکتی تھی جب تم لوگ راستے میں تھے، لیکن تمہارا وثوق کے ساتھ یہ کہنا کہ واردات اس وقت ہوئی تھی جب تم لوگ شادی والے گھر میں تھے، اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ عباسی صاحب کا قتل طے شدہ پروگرام کے مطابق کیا گیا ہے۔ تم لوگوں نے قاتل کو اچھی طرح سمجھا دیا تھا کہ وہ تمہارے جانے کے اتنی دیر بعد کارروائی کرے۔ میرا مطلب یہ نہیں تھا، میں تو صرف یہ کہنے کی کوشش کر رہی تھی کہ… میں نے اے ایس آئی سے کہا، یہ لوگ اصل بات چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں، انہیں تھانے لے چلو۔ ان کے ساتھ کل صبح تسلی سے بات کریں گے، اور حویلی میں 2 سپاہیوں کا پہرا لگا دو۔ قتل میں عباسی کے کسی ایسے بیٹے کا ہاتھ بھی ہو سکتا تھا جو حویلی سے باہر رہتا تھا، لیکن زیادہ شک مجھے سرور جان پر تھا۔ بہرحال وہ کسی چور وغیرہ کی کارروائی نہیں تھی، کیونکہ کوئی چیز چوری نہیں ہوئی تھی۔ عباسی کے رکے کے بارے میں نے یہ اندازہ لگایا کہ سرور جان نے شادی میں جانے سے قبل عباسی کو کوئی خواب آور دوا کھلا دی تھی تاکہ قاتل کا کام آسان ہو جائے۔ عباسی پر جب غنودگی طاری ہونا شروع ہوئی ہوگی تو وہ یہی سمجھا ہوگا کہ اسے زہر دے دیا گیا ہے، لہٰذا اس نے فوراً روکا لکھ دیا۔ بہرحال یہ ایک قیاس آرائی تھی جس کی تصدیق حقیقت کھلنے کے بعد ہی ہو سکتی تھی۔ جب ہم جانے کی تیاری کر رہے تھے تو اچانک شگفتہ میرے پاس آئی اور کہنے لگی کہ وہ بھی بیان دینا چاہتی ہے۔ اس کے بال کھلے ہوئے تھے اور چہرے پر جنون کی سی کیفیت طاری تھی۔ وہ اپنے حواس میں نظر نہیں آتی تھی۔ میرا اس کو حراست میں لینے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، بلکہ میں نے میمونہ کو بھی اس کے کمسن بچے کی وجہ سے چھوڑنے کا فیصلہ کیا تھا۔ تمہارا بیان ہم کل لیں گے، میں نے نرمی سے کہا، اس وقت ہمیں اور بھی کام کرنے ہیں۔ نہیں، اس نے چیخ کر کہا، میں ابھی بیان دینا چاہتی ہوں، میرا بیان ابھی قلم بند کریں۔ یا تو وہ یہ سمجھ رہی تھی کہ ہم اسے بھی تھانے لے جا رہے ہیں، اور یا پھر کوئی اور بات تھی۔ جب وہ بیان دینے پر اصرار کر رہی تھی تو سرور جان کمرے میں داخل ہوئی اور اسے سمجھانے کی کوشش کرنے لگی۔ میری جان، فکر نہیں کرو، اس نے کہا، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارا بیان بھی ہو جائے گا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ابھی تمہارے ہوش ٹھکانے پر نہیں ہیں، تمہیں آرام کرنے کی ضرورت ہے۔ دیکھو، تھانے دار صاحب نے بھی تمہیں اجازت دے دی ہے، جب تمہاری طبیعت ٹھیک ہو جائے گی تو خود تمہارا بیان دلوا دیں گے۔ یہ بہت اچھے آدمی ہیں۔ وہ اسے کھینچتی ہوئی دوسرے کمرے کی طرف لے چلی۔
شگفتہ نے ایک جھٹکے سے خود کو چھڑا لیا اور تیزی سے میری طرف آئی۔ میں یہاں نہیں رہوں گی۔ مجھے ان کسائیوں سے ڈر لگتا ہے، یہ مجھے بھی قتل کر دیں گے۔ میں اسی وقت بیان دینا چاہتی ہوں۔ عالمگیر نے مضبوطی سے شگفتہ کا بازو پکڑ لیا اور اسے کھینچتے ہوئے بولا، میری اچھی بہن، ضد نہیں کرو، تمہاری حالت ٹھیک نہیں ہے، اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کرو، آؤ میرے ساتھ۔ معاملہ کچھ اور ہی نظر آ رہا تھا۔ لڑکی بیان دینے کے لیے مچل رہی تھی اور ماں بیٹا اسے روکنا چاہتے تھے۔ لڑکی کو چھوڑ دو، میں نے تہکمانہ لہجے میں کہا، اور پیچھے ہٹ جاؤ، لڑکی کا بیان ابھی ہوگا۔ ملک صاحب، لڑکی پر ظلم نہ کریں، سرور جان نے کہا۔ باپ کی موت نے اسے بے حال کر رکھا ہے، آپ اس کی باتوں پر نہ جائیں۔ بیچاری صدمے کی وجہ سے حواس کھو بیٹھی ہے۔ ماں نے مجھے باتوں میں لگا لیا تھا اور بیٹا شگفتہ کو بدستور کھینچے لیے جا رہا تھا۔ یہ دیکھ کر اے ایس آئی نے اس کی گدی پر ایک زوردار ہاتھ جمایا اور لڑکی کا بازو چھڑا کر اسے ایک طرف کر دیا۔ ان تینوں کو الگ کمرے میں لے جا کر بٹھا دو، میں نے اے ایس آئی سے کہا، اور 2 سپاہی ان کی نگرانی پر مقرر کر دو۔ میں اس لڑکی کا بیان ابھی سنوں گا۔ تینوں نے بہت احتجاج کیا، بہت شور مچایا، بڑی منتیں کی۔ میمونہ تو میرے ساتھ تقریباً لپٹ ہی گئی تھی۔ اس کا بچہ، جس کی عمر 2 ڈھائی برس کے قریب تھی، بری طرح روئے جا رہا تھا۔ ان لوگوں کی انتہائی کوشش تھی کہ میں سرے دست شگفتہ کا بیان نہ لوں، لیکن ان کا یہ احتجاج مجھے بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر رہا تھا، خصوصاً شگفتہ کا یہ کہنا کہ اسے ان کسائیوں سے جان کا خطرہ ہے، خاصا غور طلب تھا۔ واضح طور پر وہ بہت سی اندرونی باتیں بتانا چاہتی تھی۔ ان تینوں کو دوسرے کمرے میں بھیجنے کے بعد میں نے شگفتہ کو اپنے پاس بٹھایا، اسے تسلی دی اور تحفظ کا یقین دلانے کے بعد کہا کہ وہ اطمینان سے ساری بات مجھے بتائے۔ اس کے حواس پوری طرح ٹھکانے پر تھے اور وہ باپ کی موت کے صدمے کے باوجود بیان دینے کے قابل تھی۔ جیسا کہ آپ سن چکے ہیں کہ شگفتہ کی ماں نور بی بی کو سرور جان نے جوڑ توڑ کر کے طلاق دلوائی تھی، لیکن شگفتہ کو عباسی نے اپنے پاس رکھ لیا تھا کیونکہ وہ اسے بہت چاہتا تھا۔ شگفتہ خاموش طبیعت اور صبر کرنے والی لڑکی تھی۔ چونکہ اس کی ماں نے دوسری شادی کر لی تھی، اس لیے وہ باپ کا گھر چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتی تھی۔ ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اس کی ماں نے جس شخص سے شادی کی تھی وہ ایک غریب آدمی تھا، جبکہ عباسی کے گھر میں ہر شے کی فراوانی تھی۔ شگفتہ ایک خادمہ کی حیثیت سے باپ کے گھر میں رہی۔ وہ اپنی ستیلی ماں اور بھابھی کی خاموشی سے خدمت کرتی رہی اور کبھی حرف شکایت زبان پر نہیں لائی۔ اسے معلوم تھا کہ اگر اس نے ایسا کیا تو اسے بھی اپنی ماں کی طرح اس گھر سے نکلنا پڑے گا۔ اس نے مجھے بتایا کہ گھر میں سرور جان کا حکم چلتا تھا۔ اس نے اس کے ابا کو پوری طرح اپنے قابو میں کر رکھا تھا۔ اس کی بہو میمونہ بھی اس کے خاندان کی فرد ہے۔ وہ اس کی بہن کی بیٹی ہے۔ بیٹا پہلے ہی اس کے اشاروں پر ناچتا ہے۔ شگفتہ کو وہ ذرا بھی اہمیت نہیں دیتے۔ یہی وجہ تھی کہ شگفتہ ان کی ہاں میں ہاں ملانے پر مجبور تھی اور ان کے منصوبوں میں پوری طرح ان کا ساتھ دیتی تھی، لیکن آخری منصوبے میں وہ دھوکہ کھا گئے تھے۔ اس مختصر تعارف کے بعد میں شگفتہ کا بیان اپنے الفاظ میں اور اپنی ترتیب کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ کہانی کی دلچسپی برقرار رکھنے کے لیے واقعات کی ترتیب بدلنا پڑتی ہے۔ شگفتہ نے مجھے بتایا کہ سرور جان اس کے باپ کی طویل العمری سے تنگ آتی جا رہی تھی۔ اس کا یہ خیال تھا کہ بلکہ اسے پورا پورا یقین تھا کہ عباسی زیادہ سے زیادہ 70 سال تک جیے گا، اور اس وقت اس کی اپنی عمر 36 37 کے لگ بھگ ہوگی، یعنی وہ ابھی بڑھاپے سے خاصی دور ہوگی اور بآسانی کسی معقول شخص سے دوسری شادی کر سکے گی۔ لیکن جب عباسی 75 سال کی عمر کو پہنچا اور پھر اس کی عمر 80 کے ہندسے کو چھونے لگی تو سرور جان کی پریشانی فزوں تر ہوتی گئی۔ اس پر مستزاد یہ کہ عباسی اعلیٰ درجے کے کشتے استعمال کرتا تھا اور سینچری پورے کرنے کی باتیں کرتا رہتا تھا، لہٰذا سرور جان نے اسے ختم کرنے کی تدبیریں سوچنا شروع کر دیں۔ سب سے پہلے تو اس نے عباسی کے عزیزوں اور دوستوں کی حویلی میں آمد و رفت بند کر دی۔ عباسی نے کئی بار اسے حویلی سے نکالا، لیکن وہ اپنے بیٹے اور بہو سے ساز باز کر کے دوبارہ واپس آ جاتی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ عباسی بوڑھا، کمزور اور محتاج ہوتا چلا گیا۔ وہ اپنی آتشی طبیعت اور بعض مخصوص عادات کی وجہ سے اپنے عزیزوں کی ہمدردی سے پہلے ہی محروم تھا۔ بالآخر اس کی بینائی اتنی کمزور ہو گئی کہ وہ قریب کی چیز کو بھی نہیں پہچان سکتا تھا۔ یہ اس کے آخری دنوں کی باتیں ہیں۔ ان دنوں حویلی میں سرور جان کے رشتہ داروں کی آمد و رفت خاصی بڑھ گئی تھی۔ ان میں 2 افراد خاص طور پر قابل ذکر ہیں، ایک تو اشتیاق علی اور دوسرا گل رحمان۔ اشتیاق کا ذکر آپ سن چکے ہیں۔ گل رحمان کے بارے میں شگفتہ نے بتایا
کہ وہ 55-56 سال کا ایک قوی الجثہ شخص تھا۔ اگرچہ سرور جان اسے اپنا رشتہ دار بتاتی تھی، لیکن بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ وہ اس کا رشتہ دار نہیں، صرف آشنا تھا۔ سرور جان اس کی مدد سے اپنے شوہر کو ختم کرنا چاہتی تھی، اور گل رحمان سرور جان سے شادی کر کے وسیع حویلی پر قابض ہونا چاہتا تھا۔ پیشے کے اعتبار سے وہ ٹرک ڈرائیور تھا۔ ان دونوں افراد نے حویلی میں مستقل سکونت اختیار کر لی تھی۔ ان کا کام عباسی کی نگرانی کرنا تھا، دیکھ بھال نہیں۔ دونوں باری باری ڈیوٹی دیتے تھے۔ مقصد اس ڈیوٹی کا یہ تھا کہ عباسی حویلی سے باہر نہ نکلنے پائے۔ شروع میں انہوں نے اپنا رویہ نرم رکھا۔ سرور جان نے عباسی سے یہی کہا تھا کہ وہ دونوں ملازم ہیں اور انہیں اس کی خدمت کے لیے رکھا گیا ہے۔ لیکن جلد ہی عباسی کو یہ احساس ہو گیا کہ اسے اس کی اپنی حویلی میں قید کر دیا گیا ہے۔ اس بات کا اسے اس وقت پتہ چلا جب ایک روز گل رحمان نے اسے گیٹ سے باہر جانے سے روک دیا۔ کئی ہفتوں سے عباسی کا کوئی ملنے والا نہیں آیا تھا۔ اس نے اپنے بیٹے کے ذریعے کئی لوگوں کو بلوانا چاہا، لیکن بیٹا ماں کے زیر اثر تھا اور باپ کا پیغام آگے نہیں پہنچاتا تھا، اور اگر کوئی بھولا بھٹکا ملنے آ جاتا تو اسے یہ کہہ کر گیٹ سے لوٹا دیا جاتا تھا کہ عباسی صاحب آرام کر رہے ہیں یا ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اس روز عباسی اپنے پڑوسی سے ملنے اور اسے اپنی نظر بندی کا احوال بتانے کے ارادے سے باہر نکلا تھا، لیکن گیٹ پر گل رحمان نے اس کا راستہ روک لیا اور بولا، عباسی صاحب کہاں جا رہے ہیں آپ؟ اگر کوئی کام ہے تو مجھے حکم کریں، آپ اس بڑھاپے میں کہاں دھکے کھاتے پھریں گے؟ عباسی صاحب اپنی چھڑی لہراتے ہوئے بولے، کون ہو تم؟ ہٹ جاؤ میرے راستے سے، گیٹ کھولو۔ میں آپ کا نوکر گل رحمان ہوں جی، آپ کو بیگم صاحبہ نے اندر بلایا ہے، آپ جا کر ان کی بات سن لیں۔ بیگم صاحبہ سے بھی مل لوں گا، میں ایک ضروری کام سے باہر جا رہا ہوں، تم میرے راستے سے ہٹتے ہو یا نہیں؟ اس کی نظر کمزور تھی اور چال میں خاصی نقاہت تھی۔ اس نے جب دیکھا کہ گل رحمان راستے سے نہیں ہٹ رہا تو اس نے چھڑی سے اسے مارنا چاہا، لیکن گل رحمان نے اٹھی ہوئی چھڑی کا سرا پکڑ لیا۔ اتنے میں سرور جان بھی ان کے پاس پہنچ گئی۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ اس نے غصے سے کہا۔ نوکر کا سر پھاڑنے کا ارادہ ہے؟ یہ نوکر ہے یا میرا باپ ہے؟ عباسی نے چیخ کر کہا، دیکھتی نہیں ہو میرا راستہ روکے کھڑا ہے؟ آپ نوکروں کے منہ نہ لگا کریں۔ سرور جان نے بوڑھے شوہر کا ہاتھ پکڑ لیا۔ چلیں میرے ساتھ اندر، آپ کو کچھ دکھائی تو دیتا نہیں اور منہ اٹھائے باہر چلے جا رہے ہیں۔ مجھے بتائیں کیا کام ہے؟ میں کس لیے ہوں؟ میں پڑوس میں حاجی اکرم الہی سے ملنے جا رہا ہوں۔ اس نوکر سے کہو کہ مجھے ان کے گھر چھوڑ آئے۔ آپ چلیں اپنے کمرے میں، سرور جان نے تہکمانہ لہجے میں کہا۔ میں حاجی صاحب کو پیغام بھیج کر یہیں بلوا لیتی ہوں۔ میں خود ان کے پاس جانا چاہتا ہوں، چھوڑو میرا ہاتھ، عباسی نے کہا اور بیوی سے ہاتھ چھڑانے کی کوشش میں لڑکھڑا گئے۔ اگر گل رحمان انہیں بر وقت سہارا نہ دیتا تو وہ گر پڑتے۔ میں قیدی نہیں ہوں، مجھے کوئی نہیں روک سکتا۔ آپ کہیں نہیں جائیں گے، سرور جان نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ گیٹ نہیں کھلے گا، آرام سے گھر میں بیٹھیں۔ عباسی نے غصے میں بیوی کو چھڑی مارنے کی کوشش کی، مگر گل رحمان نے اس کے ہاتھ سے چھڑی چھین لی۔ چاچا جی، زیادہ غصہ اچھا نہیں ہوتا، اس نے کہا۔ اب آپ کی باہر نکلنے کی عمر نہیں رہی۔ عباسی طیش میں آ گیا اور اول پھول بکنے لگا۔ اسی اثنا میں اشتیاق علی بھی گیٹ پر پہنچ چکا تھا۔ سرور جان نے اشتیاق علی اور گل رحمان سے کہا، اس بڈھے کا دماغ خراب ہے، اسے اٹھا کر اندر لے چلو۔ عباسی چیختا رہا، گل رحمان اور اشتیاق اسے گھسیٹتے ہوئے اندر لے گئے۔ عباسی اپنی بے بسی پر بچوں کی طرح رونے لگا۔ یہ وہی عباسی تھا جس کے ساتھ کوئی آنکھیں ملا کر بات نہیں کر سکتا تھا۔ آج اس کی وہ خوفناک آنکھیں صرف آنسو بہانے کے لیے رہ گئی تھیں۔ ان آنکھوں میں اتنا بھی نور نہیں رہا تھا کہ وہ قریب کھڑے ہوئے شخص کو شناخت کر سکتی۔ اس احساس کے بعد کہ اس کی حسین بیوی نے دو مشٹنڈوں کی مدد سے اسے گھر میں قید کر دیا ہے، اس نے چند روز تک بہت شور مچایا اور کئی بار گھر سے نکلنے کی کوشش کی۔ شگفتہ نے زار و قطار روتے ہوئے مجھے بتایا کہ اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے سرور جان نے ایک 7-8 فٹ لمبی زنجیر منگوائی، اس کا ایک سرا پلنگ کی پٹی میں اور دوسرا سرا اس کے باپ کے پیر میں ڈال دیا۔ دونوں طرف تالا لگا دیا گیا۔ اس کے کمرے سے انہوں نے تمام ایسی چیزیں ہٹا دیں جو ہتھیار کے طور پر استعمال ہو سکتی تھی۔ اشتیاق علی اور گل رحمان میں سے ایک شخص ہر وقت اس کے کمرے میں موجود رہتا تھا۔ شگفتہ کو بوڑھے باپ کی یہ حالت دیکھ کر بہت دکھ ہوا۔ اس نے عالمگیر سے کہا، عالمگیر بھائی، ابا لاکھ برے سہی، ہمیں ان کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کرنا چاہیے۔ تم امی کو سمجھاؤ کہ وہ ان کی زنجیر کھلوا دیں، اب تو وہ ویسے بھی کہیں جانے کے قابل نہیں رہے، نہ ان سے چلا جاتا ہے اور نہ انہیں دکھائی دیتا ہے۔
یہ امی اور ابا کا معاملہ ہے، عالمگیر نے کہا۔ تم اچھی طرح جانتی ہو کہ ابا میری ماں پر کتنا ظلم کرتے رہے ہیں، اور تمہاری ماں پر بھی انہوں نے کم ظلم نہیں کیا۔ انہوں نے بیویوں کو مارنے کے لیے ہنٹر رکھا ہوا تھا۔ جب ہم اپنی ماؤں کو باپ کے ظلم سے نہیں بچا سکے، تو آج باپ کو ماں کے ظلم سے کیوں بچائیں؟ اور ابا تو آج بھی ظلم کرنے سے باز نہیں آتے۔ پہلے ان کا ہاتھ چلتا تھا، اب زبان چلتی ہے۔ جب سرور جان کو شگفتہ کے احتجاج کا علم ہوا تو اس نے اسے الگ بلا کر کہا، دیکھو شگفتہ، یہ ہمارے گھر کا مسئلہ ہے، اس کا ذکر باہر نہیں جانا چاہیے۔ اگر یہ بات باہر نکلی تو تمہاری خیر نہیں۔ تمہارا باپ انسان نہیں، وحشی ہے، اور وحشیوں کو زنجیروں میں ہی جکڑ کر رکھا جاتا ہے۔ میں 24-25 سال سے اس شخص کی قید میں ہوں۔ بتاؤ تو صحیح کہ کون سا ظلم ہے جو اس نے مجھ پر نہیں کیا۔ اب اللہ نے اسے بوڑھا اور کمزور کر کے میرے بس میں کر دیا ہے۔ میں ضرور اس سے اپنا بدلہ لوں گی، اپنا بدلہ، تمہاری ماں کا بدلہ، اور ان تمام عورتوں کا بدلہ جو تمہارے باپ کے ظلم کا نشانہ بنی تھی۔ شگفتہ ان ساری باتوں کو مانتی تھی، مگر پھر بھی اسے اپنے باپ کی حالت دیکھی نہیں جاتی تھی۔ اشتیاق علی اور گل رحمان اب عباسی کا کھلم کھلا مذاق اڑاتے تھے۔ سرور جان بھی ان کے ساتھ شامل ہو جاتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ ان باتوں سے کسی طرح بوڑھے عباسی کا ہارٹ فیل ہو جائے، مگر قدرت اسے زندہ رکھنا چاہتی تھی۔ طبعی موت اس کی قسمت میں نہیں تھی۔ شگفتہ نے مجھے بتایا کہ اس کے باپ کو وقت پر کھانا نہیں دیا جاتا تھا، بعض اوقات اسے بھوکا ہی سونا پڑتا۔ ایک رات شگفتہ نے دیکھا کہ سرور جان اور گل رحمان اس کے ابا کے کمرے میں بیٹھے کھانا کھا رہے تھے اور بات بات پر کہے لگا رہے تھے۔ عباسی کو بھوک لگی تھی اور وہ کھانا کئی بار مانگ چکا تھا، لیکن سرور جان اسے ہر بار جھڑک دیتی اور کہتی، دیکھتے نہیں ہم کھانا کھا رہے ہیں۔ شگفتہ پریشانی کے عالم میں ساتھ والے کمرے میں ٹہل رہی تھی۔ وہ ستیلی ماں کی اجازت کے بغیر باپ کو کھانا نہیں دے سکتی تھی۔ چاچا عباسی، اس نے گل رحمان کو کہتے سنا، تم آخر کب تک اس عورت پر بوجھ بنے رہو گے؟ کمینے کتے، عباسی نے چیخ کر کہا، میرے گھر میں بیٹھ کر میری روٹیاں کھا رہے ہو اور مجھی پر بھونکتے ہو؟ تم تم کتے سے بھی بدتر ہو۔ کتا بھی جس کا کھانا کھاتا ہے اس کے سامنے دم ہلانے لگتا ہے۔ گل رحمان نے کہا لگایا، بولا، چاچا، میں نے سنا ہے تم نے یہ ساری جائیداد رشوت کے مال سے بنائی ہے۔ سرور جان، اس کتے کو باہر نکال دے۔ عباسی نے اپنی بیوی سے اپیل کی، میرے مرنے کے بعد بے شک اس سے نکاح پڑھوا لینا، لیکن میرے سامنے ایسی حرکتیں نہ کر، خدا کو کیا منہ دکھائے گی؟ زیادہ بک بک نہ کر، سرور جان نے اسے جھڑک دیا۔ تیرے پاس تو بڑا اچھا منہ ہے نا خدا کو دکھانے کے لیے۔ ساری زندگی میں تو نے کوئی ایک بھی اچھا کام کیا ہے؟ اب تیری ہڈیاں کڑکڑانے لگی ہیں تو تجھے خدا یاد آنے لگا ہے؟ کہاں گئی وہ تیری اکڑ اور تیری پکڑ؟ ذرا دیکھ خدا نے تجھے کیسا میرے قابو میں کیا ہے۔ تیرے ہنٹروں کے نشانات آج بھی میرے بدن پر موجود ہیں۔ میں نے وہ ہنٹر بھی سنبھال کر رکھا ہوا ہے۔ تیرے جیسے فرعونوں کی یہی سزا ہے۔ میرے بس میں ہو تو میں تیرے گلے میں زنجیر ڈال کر تجھے گلی گلی پھراؤں۔ سرور جان، اللہ بھی معاف کر دیتا ہے، تو بھی معاف کر دے مجھے، بہت سزا مل چکی ہے۔ اورنگزیب عباسی، اللہ نے شدادوں کو کبھی معاف نہیں کیا۔ سرور جان اپنے دل کا غبار نکالنے پر تلی ہوئی تھی۔ اگر مجھے معلوم ہو جاتا کہ تو کس فطرت کا انسان ہے تو میں پھانسی پر چڑھ جانا قبول کر لیتی، مگر تیرے ساتھ شادی نہ کرتی۔ مگر نہیں، اللہ نے مجھے ان مظلوم عورتوں کا انتقام لینے کے لیے چنا تھا جنہیں تو نے پیروں تلے کچلا تھا۔ میرا جی چاہتا ہے کہ تیری ساری بیویوں کو یہاں بلاؤں اور انہیں تیری حالت دکھاؤں اور وہی ہنٹر نکال کر ان کے ہاتھ میں دے دوں جس سے تو ان کو مارا کرتا تھا۔ میں نے تیرے ساتھ جو 24 سال گزارے ہیں وہ قید با مشقت سے بھی سخت تھے۔ اب میں تجھے کتے کی موت ماروں گی، ترسا ترسا کر۔ سرور جان، یہ بہت سخت جان بڈھا ہے، گل رحمان نے کہا، یہ اتنی آسانی سے نہیں مرنے والا۔ عباسی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا اور ہاتھ اٹھا کر موت کی دعا مانگنے لگا۔ شگفتہ نے بتایا کہ اس کے ابا کو جب بھی اس سے تنہائی میں بات کرنے کا موقع ملتا تھا وہ اس سے کہتے، شگفتہ بیٹی، مجھے کہیں سے تھوڑا سا زہر لا دو، مجھ سے اب یہ اذیت برداشت نہیں ہوتی۔ چند روز پہلے اس نے بیٹی کے پیر پکڑ لیے اور رو رو کر زہر کے لیے منتیں کرنے لگا۔ شگفتہ کو معلوم تھا کہ سرور جان خواب آور گولیاں استعمال کرتی ہے۔ اس نے موقع پا کر خواب آور گولیوں کی شیشی باپ کو دے دی۔ اس کے دوسرے ہی دن اس نے اپنی سوتیلی ماں کو گھر کے دوسرے افراد کے ساتھ خفیہ میٹنگ کرتے دیکھا۔ وہ لوگ عباسی کے قتل کا منصوبہ بنا رہے تھے۔ اس میٹنگ میں اشتیاق علی اور گل رحمان کے علاوہ میمونہ اور عالمگیر بھی شامل تھے۔ شگفتہ چھپ کر ان کی باتیں سنتی رہی۔ وہ قتل کرنے کے مختلف طریقوں پر بحث کر رہے تھے۔
اچانک سرور جان نے ساتھ والے کمرے میں شگفتہ کی موجودگی کو محسوس کر لیا۔ وہ تیزی سے اٹھی اور شگفتہ کو کمرے سے نکلتے ہوئے جا لیا۔ شگفتہ بیٹی، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس نے بظاہر بڑی نرمی سے پوچھا۔ جی جی کچھ نہیں، شگفتہ نے گھبرا کر جواب دیا۔ میں بستر رکھنے آئی تھی۔ موقع شناس اور مکار سرور جان چند لمحوں تک سوچتی رہی۔ وہ یہ بات سمجھ چکی تھی کہ شگفتہ نے ان کی باتیں سن لی ہیں، لہٰذا اس کے سامنے دو ہی راستے تھے، یا تو اپنے منصوبے سے دستبردار ہو جائے اور یا شگفتہ کو بھی اپنے منصوبے میں شامل کر لے۔ وہ شگفتہ پر بھروسہ کر سکتی تھی کیونکہ اس لڑکی نے کبھی ان کے اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچائی تھی۔ اس نے اندر جا کر دوسروں سے مشورہ کیا اور شگفتہ کو بھی منصوبے میں شامل کر لیا۔ مشوروں اور تجویزوں کا سلسلہ ایک بار پھر شروع ہو گیا۔ شگفتہ نے محسوس کیا کہ وہ لوگ اس کی باتوں میں زیادہ دلچسپی ظاہر کر رہے تھے یا بالفاظ دیگر اس کی باتوں کا گہرا تجزیہ کر رہے تھے۔ غالباً وہ یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ وہ دل سے ان کے ساتھ تھی یا خوف کی وجہ سے ان کی ہاں میں ہاں ملا رہی تھی۔ اس احساس کے بعد شگفتہ مجبوراً باپ کے قتل میں زیادہ دلچسپی لینے لگی۔ اسے ڈر تھا کہ اگر وہ پیچھے ہٹی تو کہیں وہ لوگ اسے بھی قتل نہ کر دیں۔ منصوبہ طے ہو گیا تو سرور جان اندر سے قرآن اٹھا لائی اور سب نے قرآن پر ہاتھ رکھ کر یہ حلف اٹھایا کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ دھوکہ نہیں کریں گے۔ جب انسان کی آنکھوں پر شیطان پردہ ڈالتا ہے تو وہ ایسی ہی حرکتیں کرنے لگتا ہے۔ کام خدا کے حکم کے خلاف کیا جا رہا ہے اور ضامن خدا کی کتاب کو بنایا جا رہا ہے۔ اس سے بڑی جہالت اور کیا ہو سکتی ہے؟ شگفتہ نے بتایا کہ اس تقریب حلف برداری کے بعد گل رحمان نے ریوالور نکال لیا اور بظاہر سب کو مخاطب کر کے بولا، میں آدمی ہوں بہت کھرا، نہ دھوکہ کرتا ہوں اور نہ دھوکہ کھاتا ہوں۔ اگر کسی نے میرے ساتھ دھوکہ کرنے کی کوشش کی تو میں اسے قتل کر دوں گا۔ جب آدمی ایک قتل کر لیتا ہے تو دوسرا قتل اس کے لیے مشکل نہیں ہوتا، نہ ہی دوسرے قتل سے کوئی فرق پڑتا ہے۔ پھانسی تو ایک ہی دفعہ ہوگی۔ شگفتہ محسوس کر رہی تھی کہ وہ بات صرف اس کو سنانے کے لیے کی گئی تھی۔ یہ منصوبہ بنانے کے بعد سرور جان اور اس کی بہو میمونہ سائے کی طرح شگفتہ کے ساتھ لگی رہتی تھی۔ وہ نہ تو باہر جا سکتی تھی اور نہ ہی باپ کے کمرے میں۔ شاید وہ یہ بھی دیکھنا چاہتی تھی کہ شگفتہ انہیں دھوکہ تو نہیں دے جائے گی۔ اس کے چند روز کے بعد سرور جان کے رشتہ داروں کی طرف سے ایک شادی کا بلاوا آ گیا اور ان کی عدم موجودگی میں گل رحمان نے منصوبے کے مطابق عباسی کو قتل کر دیا۔ لیکن عباسی نے جو رکا لکھا تھا وہ بھی ایک عجیب اتفاق تھا۔ بہت سے سامعین اس رکے کی حقیقت سمجھ گئے ہوں گے۔ میں کچھ ضروری باتیں آپ کو بتا لوں، اس کے بعد رکے کی حقیقت بتاؤں گا۔ شگفتہ کا بیان مکمل ہونے کے بعد میں نے سرور جان کو اس کے بیٹے اور بہو سمیت کمرے میں بلا لیا اور کہا، سرور جان، مجھے گل رحمان اور اشتیاق علی کا پتہ چاہیے۔ آسان طریقے سے بتاؤ گی یا مشکل طریقے سے؟ ان تینوں کے چہرے دہشت سے سفید پڑ چکے تھے اور میمونہ کے گھٹنے کانپ رہے تھے۔ سرور جان نے ایک بار پھر گول مول بات کرنے کی کوشش کی۔ میں نے اے ایس آئی سے کہا، اس عورت کی خوابگاہ میں جاؤ اور وہاں سے وہ زنجیر تلاش کر لاؤ جس سے اس نے اپنے شوہر کو باندھ رکھا تھا۔ آج میں اسی زنجیر سے اس عورت کو چھت پر الٹا لٹکا دوں گا۔ شگفتہ نے مجھے یہ بھی بتایا تھا کہ مذکورہ زنجیر شادی سے واپس آنے کے بعد اس کے باپ کے پیر سے نکال لی گئی تھی اور سرور جان نے اسے اپنی خوابگاہ میں چھپا دیا تھا۔ اے ایس آئی زنجیر لینے چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی میمونہ میرے پاؤں میں گر پڑی اور سرور جان مجھے بڑی بڑی رقموں کا لالچ دینے لگی۔ سرور جان، تیرے حسن کا جادو ختم ہو چکا ہے، میں نے کہا۔ اب تجھے تیرے شوہر کو قتل کرنے کی مہلت نہیں ملے گی۔ مجھے سارا قصہ معلوم ہو چکا ہے۔ اب تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ قانون کی مدد کر کے اپنی سزا میں کمی کروانے کی کوشش کرو۔ تم ہمارے کام میں جتنی رکاوٹ ڈالو گی اتنے ہی اپنے گلے میں پھندے کو سخت کرو گی۔ اسی اثنا میں اے ایس آئی زنجیر تلاش کر کے لے آیا۔ وہ 8 فٹ لمبی زنجیر تھی جس کے دونوں سروں پر 2 مضبوط کڑے لگے ہوئے تھے۔ میں نے زنجیر کا معائنہ کیا تو ایک کڑے کے ساتھ چند بال چپکے ہوئے نظر آئے۔ واضح طور پر وہ عباسی کی ٹانگ کے بال تھے۔ تھوڑی سی محنت کے بعد ہم سرور جان سے گل رحمان اور اشتیاق علی کا ٹھکانہ معلوم کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ میں نے اسی وقت 4 آدمیوں پر مشتمل 2 پارٹیاں ان کی گرفتاری کے لیے روانہ کر دیں۔ رات خاصی گزر چکی تھی لیکن میں کام مکمل کیے بغیر نہیں جانا چاہتا تھا۔ ایک بڑا مسئلہ شگفتہ کی حفاظت کا تھا۔ میں اسے حویلی میں تنہا نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ کسی کا اس کے پاس موجود رہنا ضروری تھا۔ اس کے علاوہ میمونہ کے بچے کا مسئلہ بھی تھا۔ میں نے شگفتہ سے پوچھا کہ انور عباسی کیسا آدمی ہے؟ انور بھائی شریف آدمی ہیں، اس نے جواب دیا۔ انہوں نے کبھی ہمیں پریشان نہیں کیا۔
اگر میں ان کی فیملی کو حویلی میں آنے کی اجازت دے دوں تو تمہیں کوئی اعتراض تو نہ ہوگا؟ اس نے جواب دیا کہ اسے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ میں نے انور عباسی کو اندر بلایا اور اس سے کہا کہ وہ فوراً اپنی فیملی کو لے کر حویلی پہنچ جائے۔ میری بات سن کر اس کے چہرے پر ایسی حیرت اتر آئی کہ الامان، اور اس کی حیرت بجا بھی تھی۔ اس کی ساری زندگی تنگی و اسرت میں گزری تھی۔ اسے جس حویلی کا دروازہ کھٹکھٹانے کی اجازت تک نہیں تھی، آج اسے اس حویلی میں رہنے کے لیے کہا جا رہا تھا۔ انور عباسی، میں سرور جان کو اس کے بیٹے اور بہو سمیت تمہارے باپ کے قتل کے الزام میں گرفتار کر رہا ہوں۔ اس وجہ سے شگفتہ یہاں تنہا ہو جائے گی۔ اس کی حفاظت کرنا بھی تمہارا فرض ہوگا۔ میں دل و جان سے اس کی حفاظت کروں گا۔ اس نے سینے پر ہاتھ رکھ کر کہا، یہ میری بہن ہے، میں اس کی حفاظت نہیں کروں گا تو اور کون کرے گا؟ ملک صاحب، اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنی ماں کو بھی یہاں لے آؤں؟ لے آؤ، مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن حویلی کا سامان ادھر ادھر نہیں ہونا چاہیے۔ سرور جان کو جب پتا چلا کہ میں نے انور عباسی اور اس کی فیملی کو حویلی میں رہنے کی اجازت دے دی ہے تو اس نے شور مچایا اور دھمکیاں دینے لگی۔ سرور جان، قاتلوں کو جائیداد میں سے حصہ نہیں ملا کرتا۔ میں نے کہا، تم اب اس حویلی کو بھول جاؤ، تمہارا جرم بہت سنگین ہے۔ تمہارے اعمال نامے میں یہ دوسرا قتل ہے۔ عدالت تمہیں معاف نہیں کرے گی۔ انور عباسی تقریباً 1 گھنٹے کے اندر اپنی فیملی کے ہمراہ حویلی پہنچ گیا۔ اس کی بوڑھی ماں بھی ساتھ تھی۔ اس کی عمر 75 سال کے قریب تھی۔ انور عباسی کی 3 لڑکیاں اور 3 ہی لڑکے تھے۔ ان کی عمریں 13 اور 25 سال کے درمیان میں تھی۔ وہ سب روتے ہوئے حویلی میں داخل ہوئے تھے۔ ان کی آمد کے بعد ہی یہ محسوس ہوا کہ حویلی میں کسی کی میت ہو گئی ہے۔ عجیب منظر تھا۔ بچے اس دادا کے غم میں رو رہے تھے جس نے کبھی ان کے سروں پر دست شفقت نہیں رکھا تھا۔ انور عباسی کی بوڑھی ماں نے شگفتہ کو بیٹی کہہ کر گلے سے لگا لیا اور دونوں رونے لگیں۔ اس اثنا میں سرور جان کو اس کے بیٹے اور بہو سمیت تھانے بھجوا چکا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ میمونہ اپنے بچے کو حویلی میں چھوڑ جائے، مگر وہ اسے ساتھ رکھنے پر مصر تھی۔ صبح ہونے سے پہلے پہلے ہم نے گل رحمان اور اشتیاق علی کو آلۂ قتل سمیت گرفتار کر لیا۔ آلۂ قتل یعنی ریوالور گل رحمان کا تھا، مگر گولیاں اشتیاق علی نے چلائی تھیں۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے مطابق موت گولیوں سے واقع ہوئی تھی۔ کیمیکل ایگزامینر کی رپورٹ سے پتہ چلا کہ عباسی کے معدے میں زہر کی خاصی بڑی مقدار تھی۔ اگر قاتل 10-15 منٹ لیٹ ہو جاتا تو عباسی کی موت زہر سے واقع ہو جاتی، اور ایسی صورت میں قتل کا مقدمہ بنانا مشکل ہو جاتا، کیونکہ یہ بات ثابت ہو گئی تھی کہ عباسی نے خودکشی کے ارادے سے زہر کھایا تھا۔ وہ خودکشی کر کے اپنے دشمنوں کو قتل کے الزام میں پھنسوانا چاہتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ زہر کھانے کے بعد وہ آرام سے بستر پر لیٹ گیا تھا۔ جب اس پر گولیاں چلائی گئی تھیں اس وقت اس پر بے ہوشی طاری تھی، اور میرا خیال ہے کہ اسے گولیوں سے اتنی تکلیف بھی نہیں ہوئی تھی جتنی کانٹا چبھنے سے ہوتی ہے۔